मार्का ए हक की पहली एनिवर्सरी। Pakistan Air Force for us 2025 was a classic case. इंडिया हमसे डरते ही रहेगा कि यार अब कि और राफेल तो नहीं गिरेंगे हम। पाकिस्तान जो है जो उसने कहा वो करके दिखाया और आइंदा भी जो कह रहे हैं वो करके दिखाया। इस जब बंदी की औकात ना हो तो उसको ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए ना, पहले आपको अच्छी असेसमेंट करनी चाहिए। वो जो स्टोरी थी घुस के मारेंगे, हमने बगैर घुसे मारा। मेरे ख्याल में दुनिया को पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। अस्सलाम वालेकुम, जावेद खान जदून। आज मार्का ए हक की पहली एनिवर्सरी, 1 साल मुकम्मल हुआ। पिछले साल यानी 2025 को 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन भारत ने कमिट किया। इस एग्रेशन से पहले भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कंडक्ट किया। उसकी इंटेल कम्युनिटी ने पहलगाम के अंदर एक प्लान एग्जीक्यूट किया, जिसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत में एक जिंगोइज़म और वॉर मॉन्गरिंग का आगाज़ भी हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और पाकिस्तान ने भारत से सबूत मांगे कि जब आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको सबूत फराहम करना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। डिस्पाइट पाकिस्तान की रिपीटेड एफर्ट्स और ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से भी रिस्ट्रेंट का इज़हार करने की बात की गई और भारत से कहा गया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करवा लें और इसके सबूत भी फराहम कर दें। वो तो ना हुआ, लेकिन हिंदुत्वा लेड बीजेपी, संघ परिवार लेड बीजेपी गवर्नमेंट ने वॉर मॉन्गरिंग को एक ऐसी सतह पे भारत में ले गए जहां से ऐसे लग रहा था कि उनके लिए रिवर्सल अब इम्पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन कमिट की गई। 2019 का जो वाकया हुआ जिसमें पाकिस्तान ने 2 उनके फाइटर्स प्लेन्स को डाउन किया, उसके बाद भारत की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी ऐसे लग रहा था कि उसी इवेंट के ऊपर इम्बेड करती नजर आ रही थी। वो एक ट्रेडिशनल वॉर पाकिस्तान के साथ लड़ना चाह रहा था और वो ट्रेडिशनल वॉर थी 20वीं सेंचुरी की, जो कि बेस करती थी फाइटर प्लेन्स हवा में होंगे, डॉग फाइट्स होंगी, मिसाइल्स का तबादला होगा। देयरफॉर इंडिया एक बड़ी मैसिव तादाद में अपने फाइटर प्लेन्स को लेके हवा में आया। 6 और 7 रात की दरमियानी रात को जब पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन कमिट हुआ तो भारत के 80 से ज़्यादा प्लेन्स, जिसमें फाइटर प्लेन्स भी थे, जिसमें एवॉक्स भी थे, जिसमें रीफ्यूलिंग टैंकर्स भी शामिल थे, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान की तरफ से 40 या उससे ज़्यादा की तादाद में फाइटर प्लेन्स उस वक्त हवा में थे। इस एयर बैटल को कहा जाता है कि ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। इससे पहले अगर इतनी बड़ी तादाद में फाइटर प्लेन्स हवा में मौजूद थे या वो डॉग फाइट कर रहे थे या एयर बैटल कर रहे थे तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर था। इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो आउटकम निकला वो ये था कि भारत ने अपनी तमाम कैलकुलेशंस को ट्रेडिशनल मिलिट्री डॉक्ट्रिन के ऊपर और ट्रेडिशनल मिलिट्री जो एक्शन था उसके ऊपर उसको बेस किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी हुआ ये कि पाकिस्तान भारत का मुकम्मल तौर पे तैयारी करके इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान एयर फोर्स ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो जानते थे कि वो किस तरह के जो वेक्टर्स हैं उसको फील्ड में लेकर आएंगे। अगर आपको याद होगा कि जब 2019 का इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा था कि काश हमारे पास रफाल फाइटर प्लेन्स होते तो हम पाकिस्तान का शायद बेहतर अंदाज से मुकाबला कर सकते, क्योंकि जो उनको एम्बैरेसमेंट उठाना पड़ी अपने 2 फाइटर प्लेन्स को लूज करने के बाद, उसके बाद उन्होंने जो एक्विजिशन है 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन्स, फ्रेंच मेड फ्रंट लाइन फाइटर प्लेन्स, जो यूरोप के अंदर उनका इंपॉर्टेंट रोल है यूरोप की डिफेंस के ऊपर भी। जब ये जहाज उड़े तो ये जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन की वो ये थी कि वो ये नहीं जानते थे कि पाकिस्तान मल्टी डोमेन वॉरफेयर के ऊपर पूरी तरह अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर और ऑफ कोर्स जो ट्रेडिशनल ड्रोन्स और मिसाइल का था वो उसको इंटीग्रेट किया। यानी पाकिस्तान की तीनों अफवाज ने इसकी इंटीग्रेशन की और इंटर ऑपरेबिलिटी को अडॉप्ट किया और एक पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुसूसी तौर पे एक किल चेन क्रिएट किया। और ये इंडिया ये जानता नहीं था कि उनके बड़ी तादाद में, क्योंकि वो चाहते थे कि मैसिव अंदाज से अपने फाइटर प्लेन्स को इंडक्ट करके पाकिस्तान को सरप्राइज दे, लेकिन हुआ कि ऑन द कॉन्ट्रेरी सरप्राइज मिला भारत को। उनके 80 फाइटर प्लेन्स जब स्क्रैम्बल कर रहे थे तो पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करते हुए खासतौर पे जो टॉप फ्रंट लाइन फाइटर प्लेन्स थे, जिसमें खासतौर पे J-10C शामिल थे, पाकिस्तान ने उस किल चेन का इस्तेमाल किया
اور BVRs کے ذریعے یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ان انڈین فائٹر پلینز کو جو کہ اپنے ایئر بیسز سے اسکریمبل کر رہے تھے ان کو شوٹ ڈاؤن کیا. یہ یونیک قسم کی ایئر بیٹل تھی کہ دونوں اطراف کی ایئر فورسز نے ایک دوسرے کے ایئر سپیس کو وائلیٹ نہیں کیا. بھارت نے بھی سٹینڈ آف ویپنز کا استعمال کیا، لیکن پاکستان جیسے میں نے کہا کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ بھارت ہم پہ اٹیک کرے گا. دیئرفور ایک کمپریہنسو انٹیگریٹڈ وار پلان پاکستان کے پاس موجود تھا. اس جنگ کے اگر میں یہ کہوں کہ یہ 1 گھنٹے کی جو وار تھی، اس نے پورے ساؤتھ ایشیا کا جو پیراڈائم شفٹ ہے جیو اسٹریٹجک ملٹری اس کو بدل دیا. اور خاص طور پہ دنیا کے تھنک ٹینکس نے اور دنیا کے ملٹری جو آبزرورز ہیں، اینالسٹ ہیں، اور خاص طور پہ جو ملٹری کالجز ہیں، وہاں پہ کہا گیا کہ اس کو ٹیکسٹ بک ایگزامپل کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے ایک بالکل نئی وار لڑی. یہ ٹوٹل انٹیگریٹڈ وار تھی، ملٹی ڈومین وار تھی، جبکہ بھارت آن دا کنٹری 20th سینچری کی جنگ میں اپنے آپ کو اس نے جھونک دیا. اس کا جو انجام نکلا ہم جانتے ہیں کہ ان کے 6 فائٹر پلینز کو پاکستان نے ڈاؤن کیا، جس میں ان کے فرنٹ لائن رفال فائٹرز پلینز بھی شامل تھے، جو کہ بہت ہی بےتابی کے ساتھ انتظار کرنے کے بعد پرائم منسٹر مودی نے فرانس سے خریدے. ان فائٹر پلینز کو خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس نے کہا کہ ہم نے انہی کو ٹارگٹ کرنا تھا، کیونکہ جب آپ کسی ملک کے فرنٹ لائن فائٹر پلین کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی بیک بون کو توڑ دیتے ہیں. اینڈ دین سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ہیپنڈ، اور یہ بات کی بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے جنرل انیل چوہان صاحب نے جب وہ سنگاپور میں شینگری لا سیکیورٹی ڈائیلاگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ایئر فورس کو 48 آورز کے لیے گراؤنڈ کرنا پڑا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو ریکٹیفائی کیا اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ فلائنگ. یہ وہ سچویشن تھی جس میں پاکستان نے پوری دنیا کے لیے 21st سینچری کی ماڈرن وارفیئر کو انٹروڈیوس کیا اور وار کو ری ڈیفائن کیا. انفیکٹ یہ کہنا درست ہوگا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اسپیشل سیمینار ہے، اس میں بڑے ایمیننٹ لوگ اس وقت شامل ہیں جو کہ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگی، اور اس سیشن کے اختتام پہ بات چیت کا دور بھی ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا بات کرنے کے لیے ایز اے کی نوٹ اسپیکر، وہ ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب. آپ فارمر وائس چیف آف دی ایئر اسٹاف بھی ہیں، اسٹریٹجک ڈیفینس افیئرس کے آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، اور آف کورس پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ کے طور پہ رہے، F-16 کو بھی اڑایا. ان سے زیادہ اس موضوع کے اوپر جو کہ ایئر بیٹل کی ہم بات کر رہے ہیں، شاید کوئی دوسرا موضوع کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوگا. ایئر مارشل سعید صاحب کا جو اس وقت ٹاپک ہے وہ ہے ڈیسائزو ایئر پاور ان دا 21st سینچری، لیسنز فرام دا میجر ایریل انگیجمنٹ آف مارکہ حق. ایئر مارشل سعید خان. پہلے تو جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سنو FM کی طرف سے آپ نے نہ صرف مجھے بلکہ اتنے ایمیننٹ پینلسٹ کو انوائٹ کیا ہے، اینڈ آئی ایم شیور اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ایجوکیٹیو اینڈ انسٹرکٹیو ڈسکورس بٹوین اس اینڈ the youngsters who are sitting in front of us. I will restrict myself to the topic جو جاوید صاحب نے ڈیفائن کیا ہے. لیکن جب میں ان کا انٹروڈکشن سن رہا تھا تو let me praise him. You know, he was speaking better about the Air Force than me, which shows that he has come so very well prepared. Before I move on to the topic, I would like to dwell on this point as to why the war in 21st century is different than the war جو ہم generally movies کے through دیکھتے ہیں of the 20th century. دیکھیں دنیا میں کسی ڈومین کے اندر اتنی پروگریس نہیں ہوئی ہے لاسٹ 1 century میں جتنی ایویشن انڈسٹری کے اندر ہوئی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 1903 سے جب پہلا جہاز آیا ٹو ویئر وی آر، ابھی صرف 120 سال ہوئے ہیں، اینڈ ٹوڈے دی ایئر پاور از دا ڈیفائننگ پاور ان اینی بیٹل اینی ویئر ان دا ورلڈ. پاکستان اور انڈیا ایک بہت یونیک انوائرمنٹ کے اندر ہیں، اور ہم دونوں میں ایک جو سب سے یونیک چیز ہے اس دنیا کے اندر وہ یہ کہ ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں. There are no two nuclear powers having a common border in the world. Meaning thereby کہ اگر نیوکلیئر ویپنز امپلوائے ہوتے ہیں، کوئی بھی کنٹری کرتی ہے، تو from the point of launch to the time of impact it can vary from only between 2 to 5 minutes. Now this is too less a time for detection and then destroying that missile.
آپ کو جو ہے نا پھر صرف آٹومیٹک ڈیٹیکشن اور آٹومیٹک رسپانس کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے، وچ اب ہم نے اس لیٹسٹ امریکن ایران وار میں دیکھ لیا ہے کہ اب آپ کے پاس بے شک آئرن ڈوم ہو، اٹ کین ناٹ بی 100% فول پروف، ٹھیک ہے نا، اینڈ یو ول آلویز گیٹ ہٹ بائی ان کمنگ میزائلس. اور اگر گاڈ فاربڈ اگر ایک بھی نیوکلیر میزائل کسی بھی ملک پہ چل جاتا ہے تو ڈسٹرکشن از گوئنگ ٹو بی ایمنس. سو اس لیے اب 1998 کے بعد جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو وہ کنونشنل ڈومین میں نہیں ہوتی، میننگ دیر بائی کہ آرمیز ایک دوسرے سے نہیں لڑتی، ایئر فورسز ایک دوسرے سے نہیں لڑتی، یا نیویز ایک دوسرے سے نہیں لڑتی. جب بھی جنگ ہوئی ہے 1998 کے بعد، بے شک 2001 ہو، 2005 ہو، 2011 ہو، 2019 ہو یا 2025 ہو، وہ ہمیشہ سب کنونشنل ڈومین کے اندر ہوئی ہے. میننگ دیر بائی کہ دونوں کنٹریز یہ دیکھتی ہیں کہ ہم وہ کیا تھریش ہولڈ ہے کہ جس کے اندر یا جس کے نیچے رہ کے ہم ایک دوسرے کی میکسیمم ڈسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوسری کنٹری کو مجبور نہ کریں کہ وہ نیوکلیر ویپن استعمال کریں. سو اب جو دوسری دو سروسز ہیں آرمی اور نیوی، ان کی ڈپلائمنٹ میں اور ان کی ایگزیکیوشن میں ٹائم لگتا ہے. جیسے آرمی نے اگر موو کرنا ہے کنٹونمنٹ سے ٹو دی فرنٹ لائن اور پھر اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے فار لانچ، اٹ میں ٹیک آلموسٹ اے ویک، ٹھیک ہے نا. اور اتنا ٹائم کسی بھی اب 21st سینچری جنگ کے اندر نہیں ہے دو نیوکلیر کنٹریز کے پاس. سو Air Force becomes the only tool which can be used to do destruction as well as get results in the shortest possible time. اور آپ دیکھ لیں 1991 سے جب بھی امریکہ نے باہر اپنی پاور کو ایگزیکیوٹ کیا ہے، ان کا مین ٹول جو ہے وہ ایئر فورس رہی. آپ اگر عراق کے اندر دیکھیں، آپ لیبیا کے اندر دیکھیں، آپ سیریا کے اندر دیکھیں، اور اب آپ ایران کے خلاف دیکھیں، the service that has been used to inflict damage on the enemy by the number one country in the world is Air Force. So now Air Force starts to become the major tool of executing power beyond your borders. So this is the reason why it was so imperative on Pakistan to develop its Air Force. یہ چیز اچھا، میں آپ کو ایک چیز اور بھی بچوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نیشنل لیول کے اوپر، وہ ہمیشہ ٹرائی سروس جوائنٹنس کے تحت ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ڈپلیسٹی اپنی ڈیولپمنٹ میں لے کر آئیں. اگر ایک آرمی ایک کام بہتر کر سکتی ہے تو وہ آرمی کو دیا جاتا ہے، جو ایئر فورس کر سکتی ہے وہ ایئر فورس کرتی ہے، جو نیوی کر سکتی ہے. سو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ٹرائی سروس کنسنسس اور آپ کہیں کہ ایگریڈ نالج کے ساتھ ہوتی ہے انڈر دا وار ڈائریکٹو وچ از ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے. سو ان دا لاسٹ آئی وڈ سے 30 years since we became a nuclear power، ٹھیک ہے نا، وی ریئلائزڈ کہ اگر ہم نے اپنی پاور کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور ہم نے انڈیا کو ایٹ بے رکھنا ہے تو ہمیں اپنی ایئر فورس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایئر فورس کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی 1983 آنورڈس. 83 میں ہمارے پاس F-16s آئے، اس کے بعد ہم نے F-7s لیے، اس کے بعد ہم نے JF-17 پروجیکٹ کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کیا. اور پھر ہم نے اپنی وی ریئلائزڈ کہ ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ لائی کرتی ہے ہماری انڈیجنس ایبلٹی کے اندر. اگر آپ دیکھیں پاکستان لائک ایران ہیز بین ون آف دی موسٹ sanctioned country in the world, and especially by our number one friend America, ٹھیک ہے نا. سو ہم ہمیشہ انڈر سینکشنز رہے اور ہمیں کبھی بھی یہ ایشورنس نہیں تھی کہ اگر کوئی فیوچر کانفلکٹ ہوگا تو امریکہ ہماری مدد کو اس طرح آئے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں. جہاں تک چائنا کی بات ہے، چائناز فلاسفی آف being your friend is different than what is the western philosophy of being your friend. تو آپ کو آئی ایم شیور کہ آپ لوگ جو انٹرنیشنل افیئرس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کانسیپٹس آف ورلڈ ڈومیننس کیا ہیں. سو جب ہم نے پاکستان ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے کا ارادہ کیا تو ہم یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے 30 سال پہلے سوچا. میں آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں ایئر فورس کا، پھر اینڈ آئی جسٹ دین کم ٹو دی ٹاپک.
آپ سب لوگوں نے آئی ایم شیور کہ مووی دیکھی ہوگی ٹاپ گن, ٹھیک ہے نا. ٹاپ گن از دا ہائیسٹ اسکول آف لرننگ فار فائٹر پائلٹس ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ایئر فورس. انہوں نے یہ اسکول 1973 میں بنایا تھا. ہم نے اپنا ٹاپ گن اسکول, جس کو ہم کمبیٹ کمانڈر اسکول کہتے ہیں, پاکستان ایئر فورس نے 1974 میں بنایا تھا. اور پاکستان ایئر فورس کے اندر کوئی کمانڈر نہیں ہو سکتا ایٹ دا لوئسٹ لیول, ایٹ دا یونٹ لیول, جب تک وہ اس اسکول کا گریجویٹ نہ ہو. بٹ دین وی ریئلائزڈ بائی 2010-2012 وی ریئلائزڈ کہ جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے پائلٹس کو وہ تو بہت اچھی ہے فرام دی انڈیویجول پرسپیکٹو, لیکن ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار اس کہ جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں وہ کافی ہو. اور اب کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں پیسے دے رہی تھی فار انڈکشن, تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ہم کیا چیز انڈکٹ کریں کہ جو ہمیں ایک اسٹرینتھ دے. سائملٹینیسلی اگر آپ انڈیا کی سائڈ پہ دیکھیں تو انڈیا نے 2014-15 کے اندر اپنی ڈیفنس فورسز کو 7,000 کروڑ انڈین روپیز دیے تھے کہ جی کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا, سو وی ہیڈ ٹو تھنک آف اے پور مین سولوشن اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ٹو یوز آور مائنڈس ٹو دیٹ. انڈیا نے بٹوین 2015 ٹو 2025 انہوں نے دیکھے رافیلس کو انڈکٹ کیا, انہوں نے اپنے میراجز کو اپ گریڈ کیا, انہوں نے تیجا کے اسکواڈرنس لے کر آئے, اور وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے SU-30 MKI جو ان کا اگین رشیا کا اس وقت ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ تھا, اس کو انڈکٹ کیا. اے ٹو سرفیس میزائلس کے اندر, اے ٹو ایئر میزائلس کے اندر انہوں نے R-77 جو رشیا کا لانگ رینج میزائل ہے, بلکہ لانگ رینج ان دا سینس کہ اس کو کہتے ہیں میڈیم رینج اے ٹو ایئر میزائل. جس طرح امریکنس کا AMRAAM ہے, اسی طرح ان کا میڈیم رینج اے ٹو ایئر میزائل ہے, اس کی رینج تقریباً 80 to 100 کلومیٹرز ہے. اور اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے میکا, ایک اگین میراج 2000 کے اوپر میکا, اور رافیل کے ساتھ ان کو میکا ملا. لیکن جب ان کو ریئلائز ہوا کہ پاکستان نے ان پیرلل ہم نے یہاں AMRAAM خرید لیا, وچ از اگین ایڈوانس میڈیم رینج اے ٹو اے میزائل, جو ہم نے اپنے F-16s کے اوپر ڈالا, تو آلموسٹ میکا کی رینج اور AMRAAM کی رینج برابر تھی, آلموسٹ 10-15 کلومیٹرز اپ اینڈ ڈاؤن دونوں کی تھی. سو دونوں کنٹریز کو وہ ایج نہیں مل رہا تھا ایک دوسرے سے, جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی. فرسٹ شوٹ کی فرام اے پائلٹ پرسپیکٹو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب انیمی کو یہ پتہ چل جائے, آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ انیمی نے آپ کو لاک کر لیا ہے, تو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ڈیفینسو میجرز لینا. اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر میزائل فائر ہو گیا تو دین یو کین ناٹ موو فارورڈ, یو ہیو ٹو ٹیک ایویسو ایکشنز ٹو فرسٹ ایویڈ دا میزائل اینڈ دین فائٹ ود یور انیمی. سو یہ ایک بیسک. سو دونوں کنٹریز اسٹارٹیڈ لوکنگ فار BVR میزائلس. اس امریکہ ریفیوز ٹو گیو اس BVR میزائل. ہم نے چائنا سے بات کی اینڈ دا چائنا گیو اس دا J-10C, اینڈ اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں پھر PL-15 May 25 کانفلکٹ سے کوئی آپ کہیں کہ 1 سال پہلے انہوں نے ہمیں ٹریننگ میزائلس پرووائڈ کیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ دونوں جو ہے نا ایک کمبینیشن ہوتا ہے اپ ان دی ایئر, ریڈار اینڈ دا میزائل. جتنا ریڈار بہتر ہوگا اس کے لیے اتنا ہی اچھا میزائل چاہیے, ٹھیک ہے نا. سو انڈیا نے رافیلز لیے, ان کے پاس بہت, رافیل از پروبیبلی اس وقت دنیا کا جو آپ کہیں کہ ٹاپ 2, 3, 4 جنریشن اینڈ 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے, ان کے اندر رافیل از ان دوز ٹاپ 3 ایئر کرافٹ. اور اس کے ساتھ انہوں نے میٹیور لیا جس کی رینج تھی 120 to 150 کلومیٹرز, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آلٹیچیوڈ کے اوپر اس کو فائر کریں. اس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے J-10C لیا, اگین اے ریڈار ود ویری گڈ کیپیبلٹی, اور ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ PL-15 ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو لیں گے. لیکن PL-15 کے اوپر ہماری اور چائنیز کی نا ایک جنگ چلتی رہتی ہے, کیونکہ ہم اس کے سب سے بڑے بائرز ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمیں وہ میزائل چاہیے جو آپ اپنی ایئر فورس میں استعمال کرتے ہیں, ہمیں وہ میزائل نہ دیں جو آپ وہ ڈی گریڈڈ ایکسپورٹ ورژن کرتے ہیں, جو کہ وہ بڑی مشکلوں سے مانے. لیکن وی ور ایبل ٹو گیٹ دیٹ میزائل ان 2024
end of 2024. सो अब ये दोनों जो कैपेबिलिटीज थी, अब दोनों एयर फोर्सेस के पास मॉडर्न जहाज भी थे, मॉडर्न मिसाइल्स भी थे. अब किसके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होगी? अगर आप देखें तो दोनों, जहां वेस्टर्न कैपेबिलिटी है वहीं ईस्टर्न कैपेबिलिटी है रशियन और चाइनीज की, एंड 19-20 का फर्क होता है. एंड दैट इज वेयर फिर पाकिस्तान एयरफोर्स यूज्ड इट्स माइंड. वही जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमने एक हायर स्कूल ऑफ लर्निंग टॉप गन स्कूल के ऊपर बनाया, जो मैं आपको ये बड़ी फखर से ये कहता हूं कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 टॉप यानी कि हायर स्कूल्स ऑफ लर्निंग है, ऑफ एविएशन लर्निंग है, और हम उसको कहते हैं एस, एयर सुपरियॉरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. और उसके अंदर जब आप इंस्ट्रक्टर अपना टेन्योर पूरा कर लेता है टॉप गन स्कूल के अंदर, तो वो उसको हम उधर पोस्ट करते हैं, और वो एयर स्टाफ को एडवाइस करता है कि जी कि सर आप ये वेपन खरीदें, जंग फ्यूचर में इस तरह होने जा रही है, ठीक है ना, आप अब उस वेपन को जब आप खरीदेंगे तो ये कैपेबिलिटीज उस वेपन में होनी चाहिए, ये इस तरह उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इस ट्रेनिंग के लिए हमें किन किन ममालिक के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए. सो उस स्कूल ऑफ लर्निंग ने हमें 2015 में बताया कि आपको जो है ना कुछ नई, अगर आपने इंडिया को बीट करना है और फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी अपने हाथ में रखनी है, तो आपको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. जिसका मतलब यह है कि उन्होंने यंगस्टर्स ने हमें कहा कि जी आपको 4 नई कमांड्स बनानी पड़ेंगी. और जिस तरह जावेद साहब ने कहा, एयरफोर्स ने फिर 2019 के बाद हमने 4 कमांड्स बनाई: स्पेस कमांड, साइबर कमांड, ईडब्ल्यू कमांड और PUF, पाकिस्तान अनमेंड फोर्स, जिसके अंदर बेसिकली ड्रोन्स, UAVs और UCAVs थे. ठीक है ना. सो वी क्रिएटेड अ फोर्स, और एक कन्वेंशनल एयरफोर्स थी, एयरक्राफ्ट एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स. सो आपके पास 6 डोमेन्स आ गई. आपने अब उन 6 डोमेन्स को एक फाइटिंग स्ट्रेटजी के अंदर लेकर आना था. ठीक है. सो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर एक नई, जिसको कहते हैं ना, इजाद की. और वो क्या थी कि अगर आप देखें कि इंडिया और हमारे पास बेसिक लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास अमेरिकन वेपन्स भी हैं, हमारे पास चाइनीज वेपन्स भी हैं, हमारे पास इटालियन वेपन्स भी हैं, यानी कि सिस्टम्स हैं, हमारे पास स्वीडिश सिस्टम्स भी हैं, हमारे पास अपने लोकल सिस्टम्स भी हैं. सो आप इन सारे सिस्टम्स को किस तरह एक दूसरे से बात कराएंगे? जब अमेरिका बात करता है अपने सिस्टम्स के साथ, तो उसके पास वो एक लिंक होता है, या आप कहें कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है, जिससे सारे सिस्टम्स एक दूसरे से बात करते हैं, और वो उसको कहते हैं लिंक 16. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो आपको नेटो का मेंबर बनाता है और आपको एक ऐसा वेपन देता है जो नेटो के पास है, तो वो वेपन आप कहीं भी ले जाएं, आप अमेरिकन सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड होंगे. ठीक है ना. सो पाकिस्तान ने अपना एक पाकिस्तानी लिंक बनाया है, जिसको हमने उसको नाम दिया लिंक 17. और उस लिंक 17 में हमने स्पेस को इंटीग्रेट किया, और हमने जो सारे वेपन सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट किया इनटू वन लिंक. ठीक है ना. और क्योंकि हमारा अपना लिंक था, तो वी एंश्योर्ड के उसके अंदर एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज हों, वो एनिमी उसको यानी कि डाउनग्रेड ना कर सके, और वो हमने सारी चीज़ें की. सो जब 2025 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आस्क्ड द एयरफोर्स टू एंगेज इंडियंस, तो इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जो हैं उनके साथ उस तरह जंग लड़ेंगे जिस तरह अमेरिकन एयरफोर्स लड़ती है. मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि 5 मई 2025 को जो लॉन्गेस्ट शॉट थी, जो एरियल कॉम्बैट में एक BVR मिसाइल से अमेरिकन्स ने ली थी 1991 में, वो थी 98 किलोमीटर्स, जो कि उन्होंने एक इराकी जहाज के ऊपर ली थी. लेकिन उस वक्त अमेरिकन जहाज था, उसके पास BVR था, और इराकी जहाज एक रूडिमेंट्री मिसाइल कैरी कर रहा था. सो अ BVR was not pitched against a BVR. So they took a shot of 98 kilometers. On the 7th of May 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस रिकॉर्ड को डबल कर दिया, और हमने जो पहला राफेल गिराया उसको 198 किलोमीटर्स के ऊपर गिराया.
جبکہ میزائل کی رینج ہی 200 کلومیٹرز ہے. دیکھیں ایک یہ ٹارگٹ ہے, یہ لانچ ایئر کرافٹ ہے. اگر لانچ ایئر کرافٹ میزائل فائر کرتے ہیں اور ٹارگٹ اس طرح اندر آ رہا ہے تو ادھر آ کے کہیں امپیکٹ پوائنٹ ہونا چاہیے. اس کا مطلب اگر آپ میزائل کی میکس کیپیبلٹی کے اوپر, ایروڈینامک کیپیبلٹی کے اوپر شاٹ لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بغیر اس جہاز کو لاک کیے ہوئے آپ نے یہ میزائل لانچ کر دیا. سو آپ کے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے تھی کہ یہ 200 کلومیٹر تک جب میزائل چلے گا تو آپ میزائل کو گائیڈ کر سکتے ہیں ٹو دیٹ ایئر کرافٹ وچ از اے مینووربل آبجیکٹ اپ ان دی ایئر. ٹھیک ہے نا. سو اس کے لیے پھر پاکستان نے جو جس طرح جاوید صاحب نے کہا, ہم نے ملٹی ڈومین آپریشن کیا اور ہم نے اسپیس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. اور ہم نے جب یہ میزائل لانچ کیا تو ہم انڈینز کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان کے اوپر میزائل لانچ ہوا ہے. اور ہم نے پھر اس میزائل کو اپنے جو کل چین, I was so impressed جب آپ نے کل چین کا نام لیا. It is basically known as ABC kill chain. A is the air defense weapon that is employed. B is the aircraft and C is the space or the medium through which that missile is being guided. So ہم لوگوں نے اس میزائل کو اسپیس کے تھرو, پاکستان ایئر فورس نے اپنے سیٹلائٹس کے حساب سے, اپنی سیٹلائٹس کی مدد سے ہم نے اس میزائل کو گائیڈ کیا ٹورڈز دا ٹارگیٹ ایئر کرافٹ ٹل دا ٹائم ایک جو بیونڈ ویژول رینج میزائل جب تک اس نے خود اس ٹارگٹ کو اپنے ریڈار پہ پک نہیں کر لیا اور وہ پھر اس کے بعد آٹومیٹک ہومنگ ہو جاتی ہے. سو ہم نے ابھی انڈینز تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے, ان کے تو ریڈارز ان کو بتا رہے تھے کہ پاکستانی ایئر کرافٹس آر 200 مائلز اوے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے ملک میں خوش تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ابھی تو ہم نے پاکستان پہ اٹیک ہی نہیں کیا. اور جب ان کو یہ وارننگ ملی کہ جی کہ میزائل آ گیا ہے تو ان کے پاس میرے خیال 5-6 سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم نہیں تھا. سو جب ان کے ایئر کرافٹ گرے, 3 کیا کہتے ہیں رافیلز, ایک میرا SU-30 MKI, ایک میراج 2000 اور ایک MiG-29 ان لیس دین 2 hours. سو اس وقت وہ ہوا کہ کیا کہتے ہیں کہ یار دس سم تھنگ رانگ. تو انہوں نے سارے جہاز جو 80 ایئر کرافٹ تھے جو جس طرح جاوید صاحب نے رہے, ان سب کو لینڈ کرا دیا آن دا فرنٹ لائن بیسز. جموں, لداخ, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بس جسٹ گیٹ ڈاؤن آن دا گراؤنڈ. اس کے بعد پھر انہوں نے جب ان کو ریفول کیا اور پھر پیچھے گوالیار اور جو 3rd ٹیئر کے بیسز ہیں ان کے اوپر لے گئے. اور اس سے یہ ہوا کہ ان کو پہلے جو CDS کی آپ نے بتایا, ان کو 2 سے 3 دن لگے کہ یہ صرف ریئلائز ہونے میں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, واٹ ہیپنڈ اپ ان دی ایئر ود اس. ٹھیک ہے نا. سو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اینمی کو ڈیفیٹ کرتے ہیں, وہ اینمی جو آپ سے 3 گنا بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ صرف اپنے ویپن کے اوپر ریلائی نہیں کرتے. آپ کے پاس ایز اے کنٹری سب سے بڑا ویپن جو ہے نا وہ آپ کا اپنا دماغ ہے, اسٹریٹجی. اور دماغ سے آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں, امپلائمنٹ کرتے ہیں اس اسٹریٹجی کی. اور وہ سو پاکستان ایئر فورس فار اس 2025 واز اے کلاسک کیس کہ جس چیز کے لیے پاکستان ایئر فورس نے پچھلے 3 دہائیوں سے محنت کی تھی جو کیپیبلٹی حاصل کرنے کے لیے, وہ ہم نے حاصل کر لی. اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں نے آتے ہوئے کچھ پوائنٹ سوچے تھے. سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا یہ جو ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہے اس کو ہمیں بڑھاتے رہنا چاہیے, کیونکہ ان دا فورسیبل فیوچر فار دا نیکسٹ 10 to 15 years, ٹھیک ہے نا, جو جنگ ہے وہ ایئر ڈومینیٹڈ رہے گی ٹل دا ٹائم اور نئے ویپنز آئیں اور جس سے جنگ کی شکل تبدیل ہو جائے. سو اس وقت ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ بہتر جہاز لینے چاہیے. جیسے ابھی ہم سن رہے ہیں کہ J-35 یہ کی بات چیت چائنا اور پاکستان کے درمیان چل رہی ہے, اور پاکستان کا جو اپنا جہاز ہے JF-17, اب اس کا اس وقت ہم Block 3 ورژن بنا رہے ہیں. وی مسٹ گو ٹو دا Block 4 ورژن. اب Block 4 ورژن کیا ہے کہ یو ول ٹیک اٹ فرام اے 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ٹو اے 5th جنریشن ایئر کرافٹ, میننگ بائی دیٹ یو ول ہیو ٹو میک اٹ کمپلیٹلی اسٹیلتھ. تو آپ کو کچھ ایروڈینامک امپروومنٹس کرنی پڑیں گی جہاز کے اندر, آپ کو کچھ بہتر میزائل لینے پڑیں گے. سو اگر پاکستان اگر یہ ساری انڈکشنز کرتا رہے گا تو پاکستان ایئر فورس اسی طرح
آپریٹ کرے گی جس طرح الحمدللہ 1965 سے ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. دا بگیسٹ تھنگ آئی وڈ سے جو پاکستان ایئر فورس کو دنیا کی ہر ایئر فورس سے ڈفرینٹ کرتی ہے وہ ہے اٹس میریٹوکریسی اینڈ اٹس ٹریننگ میتھڈالوجی. جتنی اسٹرکٹ ٹریننگ پاکستان ایئر فورس کے اندر ہوتی ہے دنیا کی کسی ایئر فورس کے اندر نہیں ہوتی. So when you are a fighter pilot in the Pakistan Air Force and you are flying in a fighter squad, you are the best in the world. And that the Air Force ensures. ٹھیک ہے نا. سو ہمیں ایز اے قوم, اب تو مجھے ریٹائر ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گئے, بٹ ہمیں بحیثیت پاکستانیوں کے ہمیں اپنی افواج کے اوپر اور خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کے اوپر بہت فخر ہونا چاہیے, بیکاز یہ ایک ایسی فورس ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا نام سربلند کیا ہے, اور اگر ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے رہے تو انشاءاللہ آگے بھی انڈیا ہم سے ڈرتا ہی رہے گا اور ہمیشہ حملہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا کہ یار اب کہ اور رافیل تو نہیں گریں گے ہمارے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان, فارمر وائس چیف آف دی ایئر اسٹاف. ویری انسائٹفل آپ نے گفتگو کی. بہت ہی کمپلیکس جو سسٹم ہے پاکستان ایئر فورس کا, انکلوڈنگ ٹریننگ, انڈکشن آف کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز, وہ آپ نے ہمارے جو اس وقت اسٹوڈنٹس بیٹھے اور سننے والے جو ہیں ان کے لیے آپ نے بڑی کمپریہنسو کمپلیٹ پکچر ڈرا کی جو اس وقت پریویلنٹ سچویشن ساؤتھ ایشیا میں اور جو فیوچر کے چیلنجز ہیں اینڈ ہاؤ پاکستان کین میٹ دوز چیلنجز. تھینک یو سو ویری مچ. جیسے آپ نے بات کی کہ ہم نے پاکستان ایئر فورس نے جو ڈیفائننگ رادر ری ڈیفائننگ بیٹل تھی اس صدی کی سب سے بڑی, جس کا تفصیلاً ذکر کیا ایئر مارشل سعید خان صاحب نے, مگر جیسے ہم نے کہا کہ اس میں تینوں افواج کا رول ہے. آف کورس پاکستان نیوی اپنے انداز سے پریپیئرڈ تھی, بٹ جب یہ مارکا جو ہم نے ایئر بیٹل کی بات کی اس کے بعد پاکستان آرمی نے اپنا جو کردار تھا وہ اس میں پلے کیا. یہ سمجھا جا رہا تھا اور شاید گلوبل کمیونٹی یہ چاہتی بھی تھی کہ یہ ٹھیک ہے, پاکستان نے ان کے 6 فائٹر پلینس کو گرا دیا اور ان کی ایئر فورس کو گراؤنڈ کیا, انڈیا کو ہیوملیٹ کر دیا, اور گلوبلی بھارت کے لیے انتہائی ایک شرمناک سچویشن کریٹ ہوئی. تو یہ کہا گیا کہ پاکستان کو اب اس ٹینشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان نے سوچ لیا تھا کہ جب تک پنشنگ ریٹالیٹری سٹرائکس مکمل نہیں ہو جاتی تو یہ ہمارا مشن انکمپلیٹ رہے گا. اس کے بعد دیکھیں, جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائلز کا بھی استعمال کیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے خاص طور پہ ان کے تمام ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا میزائلز کے ذریعے, اور مچ وانٹڈ اور ویری ڈیپینڈیبل, ہائیلی ایکوریٹ اینڈ ہائیلی ریگارڈڈ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400, اس کو بھی پاکستان نے ڈیمیج کیا, جس کا ایڈوانٹیج بہت ہوا پاکستان کو, کیونکہ وہ جب آپ نے کرپل کر دیا تو ان کے دیکھنے کی صلاحیت پاکستان کی طرف سے آنے والے جو سٹینڈ آف ویپنز تھے ان کو روکنے میں ناکام رہا. یہ وہ سچویشن تھی, اور پاکستان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صرف ایئر بیٹل کے ذریعے نہیں بلکہ لینڈ ٹو لینڈ جو فورسز ہیں ہماری, انہوں نے بھی اپنا کردار جس انداز سے ادا کیا. وہ بھارت کے لیے ایک ایسا لیسن تھا جو آف کورس وہ اس کو اب اس کے اوپر بہت زیادہ میسو ویپنائزیشن پروگرام کی ڈرائیو کے اوپر بھی اس وقت جاری ہے. وہ اپنی شارٹ کمنگس کو, جیسے ایئر مارشل سعید صاحب نے کہا کہ ہمیں فیوچرسٹکلی اس بات کو سیف گارڈ کرنا ہوگا کہ ہم زیادہ بہتر یعنی 5th جنریشن فائٹر پلینز اینڈ مور کمپریہنسو انٹیگریٹڈ ملٹی ڈومین وارفیئر کی تیاری جاری رکھنا ہوگی. اب جو سیکنڈ جو جس کی ہم نے بات کی کہ پاکستان نے جو ملیٹریلی رسپانس دیا انڈیا کو, وہ بھی ایک لیسن تھا ماڈرن وارفیئر کے اندر. اس حوالے سے میں دعوت دوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب. یہ بات کریں گے جو ان کا موضوع گفتگو ہے مارکا حق کے اندر کیسے پاکستان نے ماڈرن وارفیئر کو ری ڈیفائن کیا, جس میں اسٹریٹجک کمانڈ, ملٹی ڈومین آپریشنز اور کریڈیبل ڈیٹرنس کا استعمال کیسے کیا. کیونکہ جب یہ 4 روزہ کانفلکٹ لڑا گیا تو یہ ایک نیوکلیئر اوور ہینگ میں لڑا گیا. اس میں ایسکیلیشن کو پاکستان نے کنٹرول کیا کیونکہ یہ دونوں ملک جو ہے نیوکلیئر آرمڈ سٹیٹس ہیں. تو آف کورس پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ, جیسے میں نے آؤٹ سیٹ میں کہا کہ ایئر مارشل سعید صاحب نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا, مگر پاکستان ایئر فورس نے ملٹیپل ٹارگٹس کو بیونڈ 6 جو ہم نے گرا دیے ان کو بھی لاک کر کے ہم نے یہ سگنل دے دیا
کہ اگر ہم چاہتے تو بہت بڑی تعداد میں بھارت کے فائٹر پلینس کو ڈاؤن کر سکتے تھے، بٹ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اسکیلیشن کو کنٹرول کیا۔ میں دعوت دوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب کو اس گیون ٹاپک کے اوپر اپنی انسائٹ فل گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سنو ایف ایم کی پوری ٹیم کا، اور خاص طور پہ جاوید خان جدون صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آ کے فیوچر لیڈرشپ آف دی جو آرم ہے اس پاکستان کی، اس سے بات چیت کر سکوں مارکا حق کے بارے میں۔ اس سے میں تھوڑا پہلے آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پاکستانی فوج میں 4 دہائیوں تک سروس کی ہے، اور اس سروس کے دوران میں پاکستان کے تمام علاقوں میں اس میں تعینات رہا، اور میں نے سعودی عربیہ کی آرمی میں بھی سروس کی ہے، اور اپنے پاکستان کے اسٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد میں نے فرانس کے بھی مجھے موقع ملا کہ ان کے ڈیفنس کالج سے بھی میں اس کا بھی گریجویٹ ہوں، اور میں نے آپریشنل کمانڈ کی ہے گلگت بلتستان میں، اور شاید میں پاکستان کا واحد جنرل ہوں گا جس نے 4 سال ایز اے جنرل بلوچستان میں بڑی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں 2007 سے 2011 تک سروس انجام دی ہے۔ میری لاسٹ اسائنمنٹ میں پاکستان کا ایمبیسڈر تھا برونائی میں۔ جہاں تک مارکا حق کی بات ہے، دیکھیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے پہلگام انسیڈنٹ سے۔ پہلگام انسیڈنٹ ہوتا ہے 22 اپریل 2025 کو، اور 1:50 پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، اور آدھا گھنٹہ یہ واقعہ جاری رہتا ہے۔ 26 لوگ مارے جاتے ہیں۔ 2:20 پہ پولیس پہنچتی ہے، اور 1 ہفتہ پہلے وہاں سے جو انڈین چیک پوسٹ سیکورٹی اس کو ہٹایا جاتا ہے، اور وہاں پکٹس کو بھی ریموو کر دیا جاتا ہے، اور 2:20 پہ یہ واقعہ وہاں پولیس پہنچتی ہے۔ جو پولیس اسٹیشن ہے وہ اس واقعے سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جنگل کا رستہ ہے، آدھا رستہ سڑک بنی ہوئی ہے ٹوٹی پھوٹی، آدھے رستے سڑک بھی نہیں ہے، اور کم از کم اگر گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں یا کسی اس پہ تو 1 گھنٹہ سفر ہوتا ہے وہاں جگہ سے پولیس اسٹیشن پہنچنے کا۔ تو 2:30 بجے پاکستان کے خلاف FIR کرا دی جاتی ہے 10 منٹ کے اندر، اور پاکستان کو بلیم کر دیا جاتا ہے، اور سال ہو گیا ہے نہ مودی کی گورنمنٹ اپنے عوام کو بتا سکی ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا سکی ہے، نہ پاکستان کو بتا سکی ہے۔ صرف بیان بازی میں لگے ہوئے ہیں، جیسے بالی ووڈ کی فلمیں ہیں اسی میں ایک فالس نیریٹو دیتے ہیں۔ عوام 80% غربت کی لکیر سے نیچے ہے، فلموں میں ایک شائننگ انڈیا بنایا ہوا ہے جو دنیا کو تو نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان جو ہے، جو اس نے کہا وہ کر کے دکھایا، اور آئندہ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے 100 سے زیادہ جہازوں سے حملہ، اور اسٹریٹجی دیکھیں، مطلب ایسے بیوقوف ہیں آج کل کے زمانے میں کہ جہازوں سے حملہ کر دیا، اور اپنی آرمی کو استعمال ہی نہیں کیا، نیوی کو بھی استعمال نہیں کیا۔ کس قسم کا ہے، کیا اسٹریٹجی بھائی، جہازوں سے حملہ کر دیا۔ تو ہم تو ہر وقت ان کو تیار رکھتے ہیں، ان کے جہاز تھوڑی سی بھی حرکت کرتے ہیں بیسس پہ، یا کوئی فارمیشن موومنٹ کرتی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو جب براس ٹیک ہوئی تھی 1987 میں، تو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے ہاتھ سے آرڈر لکھے تھے پاکستان میں حملہ کرنے کے، اس کی 3 کاپیز تھیں، اس کی کاپی بھی ہمارے یہاں پہنچ گئی تھی الحمدللہ۔ تو ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور ہماری جو انگرس ہے وہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی جو ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں۔ ہمارا دشمن کوئی عیار اور مکار ہے، تو اس لیے ہم پوری تیاری حالت میں رہتے ہیں۔ تو تقریباً 100 جہاز کے قریب حملہ کیا، اور جیسے ایئر مارشل صاحب نے بتایا ہمارے اس سے کوئی 30-35 کے قریب جہاز تھے صرف، لیکن ہم نے نہ صرف ہمارے جہاز ان کو دیکھ رہے تھے اپنے ریڈاروں سے، ہمارے ویکس بھی دیکھ رہے تھے، ہمارے سیٹلائٹ بھی دیکھ رہے تھے، گراؤنڈ ریڈار بھی دیکھ رہے تھے، اور جواب میں ہم نے سائبر وارفیئر، انفارمیشن ڈومیننس، الیکٹرانک وارفیئر، سب کا استعمال کیا۔ بجلی ان کی کاٹ دی، بلیک آؤٹ کر دیا، سائٹیں ان کی منسٹری کی ہیک کر لی، اور ہم نے تو کہا 6 گرائے، پتہ چلا 7 گرے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں 11 گرے ہیں، تو 11 ہی گرے ہیں، بیکاز وہ امریکہ طاقت کہہ رہے، امریکہ کے جو پریزیڈنٹ کہتے ہیں تو 11 ہی گرے ہیں۔ دیکھیں، اور بات کر رہے ہیں آپریشن سندور 2 کی، بلوچستان میں اور KPK میں جو کر رہے ہیں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان، اس کی دیکھیں بات چیت کر رہے ہیں۔
تو پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی. اب جیسے ایران اور اس کی یو ایس کی وار ہو رہی ہے، دیکھیں اسرائیل نے کتنے حملے کیے ہیں، اور ان کا کوئی ڈیفنس سسٹم بھی اتنا افیکٹو نہیں رہا، اور دیکھیں کر کے لیکن رجیم چینج نہیں کر سکے، کیونکہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے، اور اپنے وار آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے. اور ایران کم قیمت کے میزائل سے ان پہ اٹیک کر رہا ہے، شاہد میزائل سے، جو چند ہزار ڈالر کا بنتا ہے، اور اس کو روکتے ہیں وہ ملینز آف ڈالرز کے میزائل سے. اور وہ ڈرون سے جو اٹیک کر رہے ہیں، دیکھیں ان کا آگے سے توڑ ہی نہیں ہے. کل بھی انہوں نے رپورٹڈلی خبروں میں تو یہی ہے کہ یو پہ بھی ڈرونوں سے حملہ کیا ہے. ویسے تو ایران نہیں مانتا کہ میں نے اس پہ اٹیک کیا ہے، بٹ کسی نے تو ڈرون چلائے ہیں. تو فیوچر میں دیکھیں میزائلوں کا جو امپورٹنس ہے، ایئر فورس کی امپورٹنس تو کم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کی ریچ بڑی زیادہ ہوتی ہے. اور پاکستان کی ایئر فورس نے تو دیکھیں جتنی ہماری جنگیں ہوئیں انڈیا کے ساتھ، اس میں قوم کا سر فخر سے بلند کیا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میزائلوں کی بات ہوگی، ڈرونز کی بات ہوگی، الیکٹرانک وارفیئر کی بات ہوگی، انفارمیشن ڈومیننس کی بات ہوگی، اپنے نیریٹو کی بات ہوگی، ریالٹی جو بھی ہے پرسیپشنز کی بات ہوگی، کس کا نیریٹو لوگ بائی کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں فیوچر کی جنگ میں جو ہے اس کا انشاءاللہ وہ رول پلے کریں گی. اور جو پاکستان کی جو قیادت ہے اس کا ریزالو دیکھیں بڑا کلیئر ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اٹس اے مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹرس. تو انڈیا کے پاس بھی رفال تھے، اور ہمارے پاس کمپیٹیبل جہاز تو تھے، بٹ فرق ہمارا ڈالا ایئر فورس کے ہمارے پائلٹس نے، جو وضو کر کے یونیفارم پہنتے ہیں، جیب میں قرآن شریف لے کے جاتے ہیں کہ واپس آ گئے کامیابی کے ساتھ تو غازی، اور اگر اللہ کے راستے میں اللہ نے جان لے لی تو جو ہے انسانیت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہو جائیں گے کر کے. اب دیکھیں ہمارا دشمن جو ہے ایک انڈیا ہے ازلی، دوسرا یہ جو افغانستان سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فتنہ الخوارج اور اللیجٹمیٹ حکومت جو ہے، دیکھیں ان کے ساتھ وہ جوڑ توڑ کر کے، اور پیسوں کی وجہ سے کتنی پاکستان نے قربانیاں دی افغانستان طالبان کے لیے. سب سے زیادہ ریفیوجی یہاں بیٹھے رہے، اور اب وہاں بھی انڈیا کی پراکسی چل رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے یہ ضرورت نہیں کریں گے پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی. اور اگر انہوں نے جیسے ہم نے ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر دی ہے افغانستان طالبان کی، اور یہ دیکھیں آئے تھے دوحہ ایگریمنٹ اکارڈ میں کر کے 2020 کے اینڈ میں 21 میں آئے تھے کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے. اب الیکشن ہی نہیں کرا رہے وہاں پہ. بھئی آپ تو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے اپنے افغانستان کی عوام کو. اب خود ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. وہ پاکستان کو کہنے جی آئیں ان کو ٹھکائیں، ان کو ریموو کرائیں، ہماری جان ان سے چھڑائیں. وہ خود ہی چھڑائیں گے ان سے کر کے. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے دیکھیں اس کو کوئی چوائس نہیں ہے. پاکستان از اے نیوکلیر پاور. ہمارے پاس ٹیکٹیکل سے لے کے لانگ رینج کہہ لیں، ہر قسم کے ہمارے پاس میزائل ہیں اور ویپنس ہیں، اور ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، کنونشنل سے ان کنونشنل تک. اس کی پوری ایک رینج ہے، اور پوری رینج میں سے کوئی بھی چیز ہم پہلے دن بھی انڈیا کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو انڈیا کو کسی غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے. ہم نے ان کو کلیئر میسج دے دیا ہے، ہم ان کو آگے بھی دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جیسی دیکھیں قوم ہی کوئی نہیں ہے. اتنی ریزیلینٹ قوم ہے، اتنی قربانی انہوں نے دی ہیں، اور فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور فوج کون ہے؟ فوج دیکھیں عوام کی ترجمان ہے. ہم جو کچھ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی رشتہ دار ہوں گے، تو فوج میں ایک سسٹم ہے میرٹ کا. آپ ایک ایگزام کے طور پہ آتے ہیں، جب آ جاتے ہیں تو پھر اس میں 100% میرٹ ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ آپ سندھ سے ہیں یا پنجابی ہیں یا پشتون ہیں، کچھ نو بڈی بادرز. پھر آپ پاکستانی ہیں، اور اس کا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. تو پاکستانی قوم کی جو ترجمان دیکھیں، ساری فتح، ساری کامیابی کس نے لے کے دی؟ یہ کامیابی تو پوری قوم کی ہے، بٹ پریکٹیکلی جس نے کیا وہ پاکستانی فوج نے کیا. تبھی ٹرمپ کہتا ہے کہ پاکستانی نیشنز از اے گریٹ نیشن. اور جس انڈیا کو وہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا تھا کہ جی میں اس کو تیار کروں چائنا کے خلاف، اسے بھی کہہ رہا ہے یہ ہیل ہول ہے. امیجن کریں، اللہ نے اتنا ہی ان کو ذلت کر دی.
اور پاکستان کو امریکہ کہہ رہا ہے سول سپر پاور ہے کہ پاکستانیز آر دی گریٹ نیشن, دے میک ونڈرفل تھنگس, دیئر لیڈرز آر گریٹ. اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو تو وہ کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. اتنی تعریف ہمارے لیڈرشپ کی کبھی امریکہ نے نہیں کی, انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اس وقت جو ریجنل انوائرمنٹ ہے, چاہے ہمارے تعلقات چائنا سے ہیں, رشیا کے ساتھ, ایران دیکھیں چابہار میں گھسا رہا انڈیا کہ جی ہم نے لیز پہ پورٹ لے لی ہے, ادھر اپنے جاسوس بھیجے اور انہوں نے مل کے مساعد کے ساتھ ان کے لیڈرز کو مارا. اور کل بھی بیان دیا کہ جی ایران غلط کر رہا ہے بیچ میں یہ, اور ساتھ اسرائیل کا دے رہے. تو یہ اسرائیل, انڈیا, افغانستان, یہ ٹرائیو جو بنا ہوا ہے, انشاءاللہ کبھی اپنے عزائم میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان کے روشن مستقبل کا آغاز ہو چکا ہے, ہم ایک رائزنگ کرو میں ہیں. ہم نے صرف یہ کرنا یہ ہے کہ یہ جو مارکا حق میں ہمیں وکٹری ملی, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے ابھی اکنامک پاور میں. ہم ایک ایٹمی طاقت تو بن گئے ہیں, اب اکنامکلی ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے ریسورسز دیے ہوئے ہیں. میں خود جیسے میں نے بتایا 4 سال بلوچستان میں آپریشن کمانڈر رہا ہوں, اور اس میں آپ کو نام لے لیں کسی اس میں قومی اس کے منرلز کا, مائن منرلز کا, کرٹیکل جو ہے ریئر ارتھ میٹلز کا. دیکھیں سونا ریکودک, سونا اور تانبا ریکودک سے نکل رہا ہے, سندک سے دیکھیں سونا نکل رہا ہے. وہاں پہ میں بتاتا ہوں چمالانگ کول مائن کا 80 کلومیٹر کا پہاڑ تھا, اس میں یہ لونی اور مری جھگڑتے تھے, ہم نے فوج نے صلح کرا دی. اور جن لوگوں کے پاس سائیکل لینے کے پیسے نہیں تھے, میں نے ان کو خود دیکھا 1.5 سال میں وہ لینڈ کروزر اور پراڈوز پہ چل رہے تھے, آئل گیس سے بھرا ہوا ہے. اب تو پتہ چلا کہ وہاں کریٹیکل منرلز میں اینٹی منی, کوبالٹ, یورینیم کے بھرے ہوئے ہیں. اور ٹرمپ صاحب تو $500 ملین کا MOU بھی سائن کر گئے ہیں پاکستان سے آگے. ان کے جو کمپنیز ہیں اور اسٹیو ویٹکاف وغیرہ کی جو ہینڈل کرتے ہیں, وہ پاکستان سے MOU سائن کیا ہوا ہے. تو پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. ہم نے اپنے اندر صرف اتحاد پیدا کرنا ہے اور اس کو ملک کو مضبوط بنانا ہے, ہم نے سب مل کے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنی ہم نے قربانیاں دی کہ اگر ہمت جمع مردی, اگر اولمپک میں کوئی کھیل ہوتا تو پاکستانی ہر سال گولڈ میڈل لیتے. دنیا کے کسی ملک نے جتنی ہم نے قربانی دی, اگر اس سے 10% بھی دیے تو ملک ٹوٹ پھوٹ گیا. تو جیسے کہ دوسرا میں شعر علامہ اقبال کا کہنا چاہوں گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو ہم انشاءاللہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوں گے. بیکاز پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا جو دیکھیں ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ہم دیکھیں سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, چائنا کے ساتھ ہمارا روڈ لنکڈ ہے, اور مڈل ایسٹ, عربین سی, اتنی اللہ تعالیٰ نے امپورٹنٹ لوکیشن دے دی ہے. دوسرا ہمارا دیکھیں ملٹری دنیا کی بہترین ملٹری ہے, بیٹل ہارڈنڈ ہماری ملٹری ہے. تیسرا ہمارا یوتھ, دیکھیں ہمارا یوتھ دنیا میں کمال کر دیتا ہے, جہاں جاتا ہے وہ اپنے جھنڈے گاڑ کے آتا ہے. ینگسٹ سائنٹسٹ آف دا ورلڈ از فرام پاکستان. میں نے خود جب فرینچ میں ڈیفینس کالج پڑھنے گیا تو فرانسیسی میں نے کورس کیا, میں نے وہ کورس ٹاپ کیا فرانسیسی لینگویج میں. تو جو ہمارے لوگ ابھی دیکھیں آسٹریلیا کا پتہ چلا, رائل ملٹری کالج آف آسٹریلیا میں ہمارے کیڈٹ نے ٹاپ کیا. ہر سال کیمبین پیٹرول کی ایکسرسائز ہوتی ہے یونائٹڈ کنگڈم میں, کوئی 150 ملکوں کے وہاں ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. ہر سال ہماری ٹیم فرسٹ آتی ہے. تو پاکستان کی فوج جو ہے, افواج کا دنیا کی کوئی افواج, سب مانتے ہیں کہ پاکستان کی بیسٹ افواج ہے. تبھی تو کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل, وہ کہتے ہیں ہی از اے ویری ٹف گائے, ہی از اے بریو لیڈر. بیکاز انہوں نے مارکا حق میں یہ پروف کیا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے مل کے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے, اکنامکلی مضبوط بنانا ہے, اور انشاءاللہ جیسے علامہ اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, ہم وہ جو کمیٹی آف نیشن میں وہ جگہ جلد حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب. آپ نے جو گفتگو کی, آپ نے ایک ہولسٹک اوور آرچنگ آپ نے پکچر رکھی ہمارے سننے والوں کے سامنے بھی, دیکھنے والوں کے سامنے بھی, اور اس وقت جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں. آپ نے یہ رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان ایک اس وقت پروون ملٹری پاور ہے.
لیکن ہم نے اکنامک فیلڈ میں بھی وہ انڈیپینڈنس حاصل کرنی ہے، کیونکہ یہ دوسرا امپورٹنٹ پرانگ ہے کسی بھی ملک کے لیے، موسٹ پاورفل مڈل پاور بننے کا، جس میں اکانومی آپ کی ڈپینڈنٹ نہ ہو بلکہ آپ اپنی انڈیجنس ریسورسز کے ذریعے اپنے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں. کیونکہ جیسے ایئر مارشل سعید صاحب نے ارلیئر فرمایا کہ ہم نے فیوچرسٹکلی جو ویپن سسٹمز ہیں ان کا حصول بھی، تو اسٹرانگ اکانومی ہوگی، اسٹرانگ ڈیفینس ہوگا، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ماڈرن وارفیئر کے لیے بیسک انگریڈینٹس ہیں. اب میں ایک وقفہ ہم لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور ایمیننٹ پینلسٹ ہوں گے، ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں خصوصی سیمینار مارکہ حق کی پہلی اینیورسری. 1 سال مکمل ہوا. پچھلے سال 2025 میں 6 اور 7 مئی کی درمیان کی رات کو پاکستان کے اوپر ان پرووکڈ اگریشن کمٹ کیا گیا، اور پاکستان کا روبسٹ جو رسپانس تھا اس کے اوپر تفصیلاً ایئر مارشل سعید خان صاحب نے اور جنرل طارق نے اس کے اوپر بات کی. جنرل طارق رشید صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا پہلگام کا، کیونکہ پہلگام کا انسیڈنٹ جو تھا وہ بنیاد بنا، اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کے اوپر اگریشن کمٹ کیا گیا. جیسے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کوئی پروف پاکستان کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. اس حوالے سے فردر ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ کیوں ناکام ہوا، کیونکہ ایک پیٹرن ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف جب 2019 کی اگریشن بھی کمٹ کی گئی، اس میں بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کو ہی اس کے بیسز بنائے گئے. یہ ایک پرانی پلے بک ہے جس کے اوپر بھارت کی حکومتیں چلتی ہیں، مگر ان پرٹیکولر بھارت میں اس وقت جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جو اپنی پاور ڈرا کرتی ہے سنگھ پریوار سے، ہندوتوا سے، اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہندوتوا کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. رادر یہ کہا جائے کہ سیفرون آئیڈیالوجی، جس کے اوپر بیس کر کے وہ خطے کے اندر ایک ہیجمون بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس راستے میں کوئی سول رکاوٹ ہے، امپیڈمنٹ ہے، روڈ بلاک ہے، وہ پاکستان ہے. باقی خطے کے جتنے ممالک بھی ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، شری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیوز، وہ ملیٹریلی، اکنامکلی، جیوگرافیکلی، اسٹریٹجیکلی اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ اتنی بڑی ملٹری پاور کو کنفرنٹ کر سکے. تو اس خطے میں اگر ایک ہی رکاوٹ ہے بھارت کے لیے، وہ ایک ہیجمون بننے کی جو اس کی کوشش ہے، اور خاص طور پہ جو ریجنل بلی بننے کی بھی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سیلف ڈکلیئر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ پیش کیا، سیلف ڈکلیئرڈ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ پیش کیا، اور بڑا انتہائی ڈسیپٹیو انداز سے امریکہ کے سامنے اپنے اس نیریٹو کو سیل کیا کہ وہ چائنا کے خلاف ایک بل ورک کے طور پہ کام کر سکتا ہے. دیرفور امریکہ نے بھی اس پہ بلیو کیا اور اس کو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا بنیادی پلر کے طور پہ اس کو استعمال کیا. بھارت ایک کوڈ نام کا ایک الائنس بھی ہے جس میں اس کا حصہ ہے، اور کوڈ کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے اوپر ہے. میں چاہوں گا آپ دعوت دو ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ کو. آپ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، ڈین رہ چکی ہیں سوشل سائنسز کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. میں چاہوں گا کہ وہ بات کریں خاص طور پہ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا اس پلے بک کے اوپر بات کریں گی، اور ان کا جو ٹاپک ہے وہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، انٹرنیشنل اسکیپٹسزم اینڈ ویکننگ آف انڈیاز کراس بارڈر ٹیررزم نیریٹو. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمیشہ اس نیریٹو پہ انہوں نے کام کیا کہ پاکستان کی طرف سے انڈیا کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے، جس کو بنیاد بنا کے پاکستان کے خلاف بار بار ایگریشن بھی کمٹ کی گئی. یہ اب تو ایکسپوجر جو ہوا بھارت کا وہ گلوبل سٹیج پہ ہوا. دنیا کے کسی بھی ملک نے بھارت کے نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ بھارت نہ پہلے ماضی میں کوئی پروف دے پایا، نہ ہی پہلگام انسیڈنٹ کا کوئی پروف دے پایا. جیسے ایئر مارشل سعید خان صاحب نے تفصیلاً بتایا کہ کیسے یہ انسیڈنٹ ہوا، کتنا ڈیفیکلٹ تھا اس جگہ پہ پہنچنا، اور ایک ایسا واقعہ جس کو آپ نے آرکسٹریٹ کیا، پلان کیا، ایگزیکیوٹ کیا، اور اس کا الزام پاکستان پہ لگا کے جنگوازم اور وار مونگرنگ کو پروموٹ کیا.
ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ. بہت بہت شکریہ جدون صاحب. آپ نے میرا خیال ہے کہ ایئر مارشل صاحب نے جتنی تفصیل سے بتایا ہاؤ آپریشن واز کنڈکٹیڈ, مجھے لگا کہ شاید ہم بھی سب ملٹری وارفیئر میں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں آفٹر دس سیشن, اور کیسے ڈاگ فائٹ سے پاکستان چینج اٹس اسٹریٹجی, اور پاکستان نے کیسے اپڈیٹ کیا اپنے آپ کو, اور انڈیا ایکچولی کاٹ ان سرپرائز. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم بھی ٹیکسٹ بک اسٹف ہیں, لیکن ہم ٹیکسٹ بک اسٹف نہیں ہیں, بلکہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم ٹیکسٹ بک خود لکھتے ہیں, اور دیٹ از دا ایویڈینس آف آور سکسیس. اور جو جنرل صاحب نے بتایا وہ ایویڈینس جو دیے انہوں نے, دیٹ از گراؤنڈ ریئلٹی. میں خود بلوچستان گئی, اور جس وقت یہ کہا جاتا تھا ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا بڑی مشکل ہوگی, دیٹ از آل پروپیگنڈا. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جو پاکستانی ہیں دے آر آل انٹیگریٹڈ, رسپیکٹفل. مجھے کسی نے کہا پنجابی ہیں اور آپ جا رہی ہیں پختون علاقے میں, بلوچ علاقے میں, تو سنس آئی ایم پروفیسر اینڈ ٹیچنگ, جیسے جدون صاحب نے بتایا کہ میں اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں, اس سے پہلے میں پنجاب کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اسلام آباد کی سب یونیورسٹیز میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو جدھر میں جاتی ہوں وہاں میرے اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی اور کو ہو سکتا ہے کہ ہو خطرہ, لیکن آپ کو کوئی خطرہ. اینڈ آئی گاٹ سو مچ پروٹوکال بائی مائی پاکستانی فیلوز, کیونکہ جو مجھے پروٹوکال دے رہے تھے وہ سب میرے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, اس میں کوئی ایک آتا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو ہم نے یہ مارکا حق سے ہم گزرے, اور اٹ واز شاک فار دا ورلڈ کہ ہم نے اپنا امیج جو تھا اس کو کیسے ریئلٹی میں ٹرانسلیٹ کیا, اور انڈیا کا امیج جو ہے وہ کیسے اس نے خود ڈسٹارٹ کیا. مطلب جب بندے کی اوقات نہ ہو تو اس کو ایسا رسک لینا ہی نہیں چاہیے نا, پہلے آپ کو اچھی اسیسمنٹ کرنی چاہیے. میں تو ظاہر ہے کہ ملٹری آفیسر نہیں ہوں, آئی ایم اے پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز, تو ہم ہمیشہ پہلے پالیسی کی بات کرتے ہیں, اور پالیسی بناتے ہوئے آپ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں, اس کے بیس پہ پھر آپ پالیسی بناتے ہیں, اینڈ دین یو میک اے اسٹریٹجی ٹو امپلیمنٹ دیٹ پلان. انڈیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا صرف کسی الوژن میں جی رہا ہے, اور وہ اپنے سائزبل والیوم کی وجہ سے وہی سمجھتا ہے کہ کیونکہ اس کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہیں تو وہ سارے 6 ممالک کو اس کو سبجوگیٹ کر لینا ہے. کبھی وہ پانی بند کر دیتا ہے, اور کبھی اس طرح کی اور باتیں کرتا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہے. اور ہم نے دیکھا کہ فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے خود تو کیے ہی ہیں, اسرائیل سے بھی بہت زیادہ سیکھے ہیں. جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تھا تو جو عرب لینڈز ہیں وہاں پہ عرب کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے, چاہے وہ کرسچنس ہوں, چاہے وہ زورسٹر ہوں, یا پھر ایون یہودی بھی جو ہوں وہ کرسچنس, وہ پہلے عرب ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کیے, تو عراق سے, سعودی عرب سے, سیریا سے بڑی مائگریشنز ہوئی جیوز کی, اور بعد میں یہ انہوں نے کلیم کیا کہ مسلمس نے کیا ہے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جو ایران کے ساتھ وار ہو رہی ہے اس میں بھی اکثر آپریشنز جو تھے وہ ایران نے نہیں کیے, اور بعد میں ایویڈنس بھی آ گئے کہ سعودی عرب اور ایران ڈائریکٹلی انوالو ہو جائیں. تو انڈیا نے بھی ایسے ہی فالس فلیگ آپریشن کی ایک سیریز ہے جو بنائی ہوئی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ وقت سے سیکھ لیتا ہے نا, ایک جھٹکے سے دوسرے جھٹکے سے, لیکن جو ڈکلائننگ پاور ہے, آپ دیکھیے کہ اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ انڈیا از اے رائزنگ اکانومی ان ٹرمز آف منی اینڈ ٹریڈس اینڈ سروسز. یعنی اس وقت دنیا کی بہترین آئی ٹی سروسز پرووائڈر جو کمپنیز ہیں ان کے ٹاپ 10 میں انڈینس ڈومینیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چیزوں کو ایک پیراڈائم میں رکھ کے ایک اسٹریٹجی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو آپ سکسیس نہیں حاصل کر سکتے. دیٹ ہیپنڈ ود انڈیا. انہوں نے سوچا کہ فاسٹ فلیگ آپریشن کریں گے, 2 مقاصد حاصل کر لیں گے. ایک تو یہ کہ ساری دنیا کو پاکستان کے خلاف کریں گے, اور ہمیں موقع مل جائے گا پاکستان کے خلاف چارج شیٹ بنانے کا اور پھر پاکستان پہ اٹیک کرنے کا. دوسرے یہ کہ جو بہت دیر سے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی ان کو یہ موقع مل جائے گا, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے دیٹ از ایکچولی گارنٹی فار پروویژن آف انڈس واٹر
ٹو پاکستان. اور یہ پاکستان کا رائٹ ہے, یہ انڈیا کا کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ شاید ہمارا احسان ہے, کیونکہ ہم نے 6 میں سے 3 دریا ان کو دے دی اور 3 اپنے پاس رکھ لیے. لیکن دے وانٹیڈ ٹو, اور بہت زیادہ انہوں نے اس کی وائلیشنس بھی کی ہیں پہلے. تو پہلگام واز اسٹیجڈ, اور جیسے ابھی جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ لوگوں کو پہنچایا. اچھا, اس میں انڈیا کا بہت بڑا لاس ہوا, اس لیے لاس ہوا کہ جو یہ والا علاقہ ہے وہ انتہائی خوبصورت اور لش گرین ہے, اور دشوار گزار ہونے کے باوجود بھی لوگ وہاں پہنچتے ہیں, رہتے ہیں, آباد ہیں, اور اٹ واز اے ٹورسٹ ہب. تو وہاں پہ جب ٹورسٹ کو مار دیا جائے گا تو آئندہ 5 سال تو وہاں کوئی ٹورسٹ گھسے گا بھی نہیں نا. آپ نے اپنا ٹورزم تباہ کیا, کیونکہ انڈیا کا بہت ایک بڑا سورس کشمیر میں, ایک تو کشمیری سیب ہے, انہوں نے وہ بھی تباہ کر دیا, سارے باغ کاٹ دیے, اور دوسرے ٹورزم ہے. کشمیر میں انہوں نے کوئی بھی انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہونے دی, جیسے ساری کولونیل پاورز کرتی ہیں کہ وہ آپ کے ریسورسز کو استعمال کرتی ہیں, لیکن نہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کرتی ہیں اور نہ ہی کوئی انڈسٹری ڈیولپ کرتی ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو جائیں اور کبھی علیحدہ ہونے کی بات نہ کریں. تو بہرحال ہمارے لحاظ سے تو یہ ہوا, جیسے جنرل صاحب نے بہت اچھی طرح سے بتایا کہ ودن 1 آور انہوں نے FIR بھی کرا دی. اب شاید پولیس خود ہی پہنچ گئی. ویسے فلموں میں ایسے ہوتا ہے انڈیا کی کہ پولیس فوراً آ جاتی ہے, اصل میں تو ہم نے دیکھا کہیں نہیں ہے, اور وہاں پہ حالات بھی ایسے نہیں ہیں جس طرح انہوں نے بتایا کہ جنگل کراس کر کے پولیس 10 منٹ میں پہنچ گئی اور FIR بھی ہوگی. لیکن FIR کے ساتھ آپ کو کوئی فرانزک رپورٹ, کوئی ایویڈنس, کوئی جو آپ کو لوگوں کی شہادت چاہیے تھی جو وہ دے, آپ نے وہ کوئی دیے بغیر دنیا کے سامنے واویلا شروع کر دیا. اور کیونکہ آپ کی پریویس ہسٹری اچھی نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ منی پور انسیڈنٹ ہوا, اس سے پہلے انڈیا کے اندر نہ صرف کشمیر میں بلکہ اور بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے جس سے آپ کا ٹریک ریکارڈ خراب ہو گیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. جب آپ ایز اے نیشن اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ آپ کی مورل گراؤنڈز تو ختم ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کی اسٹریٹجک جو ابیلٹی ٹو مینوور ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اسٹریٹجی صرف جو ملٹری اسٹریٹجی نہیں ہوتی. اب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایز اے نیشن ساتھ کھڑے ہیں اپنی فوج کے, اینڈ دیٹ از دا اسٹرینتھ آف پاکستانی نیشن. آپ نے دیکھا کہ اوپر سے ڈرونز آ رہے تھے اور پاکستانی لوگ اس کو سائیکلوں پہ اٹھا کے بھاگ رہے تھے کہ اس کو سوینئر کے طور پہ رکھ لیں گے کہ ہم نے انڈیا کے ڈرون کیچ کیے تھے. اتنی ریزیلینٹ نیشن کو کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اور کشمیر از اے پارٹ آف, جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ کشمیر از دا شارک ہے پاکستان کی, تو وہ ایسے نہیں ہے. 75 سال سے نہیں لڑے, وہ 400 سال سے لڑے ہیں اور لڑے جا رہے ہیں. دے ریفیوز ٹو سبمٹ. تو ابھی آپ ان کو ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے کیسے گرا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا اس کے بعد جو الیکشن ہوئے, جو فالس الیکشن ہوئے, اس کے کیا رزلٹ تھے. انڈیا کے لیے خود اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا, اور جو پھر انٹرنیشنل لیول پہ ہوا اور انڈیا نے دیکھا کہ اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا, اور کوئی میڈیا ہائپ جو کریٹ کی. اچھا, میڈیا کا بھی, ہم کیونکہ میڈیا پہ ہی بیٹھے ہیں, اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مرغی لڑا رہا ہے. مطلب دے آر ہیونگ نو ایٹیکیٹس آف ڈسکشن. میں بات کر رہی ہوں, آپ بات کاٹ رہے ہیں اور آپ اپنا آرگیومنٹ دے رہے ہیں. ہم بھی میڈیا میں جاتے ہیں, گزشتہ 40 سال سے میڈیا میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آپ نے دیکھا ہے. لیکن انڈیا کے میڈیا کو یہ صرف ایک مل جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نیش مل جاتی ہے, اور پورا میڈیا اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جو میں لینا نہیں چاہتی, دے آر انوالو ان دیٹ ڈسکشن. تو انہوں نے جس طرح سے ہائپ کریٹ کی, وہ بھی اس پہلگام کو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ اٹ واز فالس فلیگ آپریشن. اور پھر جب انہوں نے بہانہ بنایا اس کا کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا اور جا کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر اٹیک کر دیا, اور یہ بھی بہت زیادہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی دلیل تھی کہ آپ لڑے نا فوج سے, آپ آ کے اٹیک کریں نا ہماری فوج سے, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا جواب ملتا ہے. آپ بچوں کے اوپر جا کے اٹیک کر رہے ہیں اور پھر آپ کلیم کر رہے ہیں. لیکن آفرین ہے کہ پاکستانی قوم پہ, پاکستانی فورسز پہ, کہ وہ کیسے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کس طرح سے لڑا. دنیا میں وار اسٹریٹجی اب چینج ہو چکی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ فوجیں ادھر سے چلیں گی اور پھر ادھر سے نکلیں گی اور لڑیں گی. جو ہم نے 65 کے اکاؤنٹس پڑھے بہت زبردست, اور پھر ہم نے 71 کے اکاؤنٹس پڑھے, پھر ہم نے کارگل کے اکاؤنٹس پڑھے.
وارفیئر ٹوٹلی چینج ہو گیا اور پاکستان نے یہ بتایا کہ ہم نے نہ صرف وارفیئر کو اپ ڈیٹ کیا. دیکھیے جب ہم IR میں پڑھاتے ہیں نا ڈیٹرنس, تو ہم کہتے ہیں, جنرل صاحب نے بھی فرسٹ اسٹرائک, مارشل صاحب نے فرسٹ اسٹرائک کی بات کی, ہم کسی زمانے میں پڑھتے تھے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. تو پہلے ہم سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی پہ جاتے تھے, لیکن آپ دیکھیے کہ ایئر فورس اس کی بات کرتی ہے کہ جو پہلے اسٹرائک کرے گا وہ سکسیسفل ہوگا, اور ہم نے وہ ایبلٹی حاصل کر لی. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹرنس از ناٹ فار ایور. ڈیٹرنس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کے دشمن نے اگر 2 توپیں خریدی ہیں تو آپ نے ایک ضرور خریدنی ہے, اور آپ نے اسی کوالٹی کی خریدنی ہے یا اسے بہتر خریدنی ہے. اور اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ ہم ہر محاذ پہ ایڈوانس کر رہے تھے. اوکے ٹھیک ہے, ہماری اکانومی اس وقت بہت اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن کم از کم اتنی تو ضرور ہے کہ ہم اپنے ڈیفینس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ IR میں 2 گولز ہیں, نیشنل آبجیکٹیوز جب آپ ڈٹرمن کرتے ہیں تو فرسٹ از دا سروائیول, دیٹ از دا ڈیفینس, اور سیکنڈ ہے آپ کی اکانومی. جب آپ سروائیو کرتے ہیں تو پھر سیکنڈ آپ آتے ہیں اس پہ کہ آپ کی اکانومی کیا ہونی چاہیے, اینڈ یور اکانومی شوڈ سپورٹ یور ڈیفینس. تو پاکستان نے کافی حد تک یہ گول بھی حاصل کر لیا ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے ہم اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ تھے امریکہ پہ کہ جب انہوں نے 65 میں پرزے بند کر دیے دینے, پاکستان پہ سینکشنز لگانی کہا, تو انہوں نے کہا کہ انڈیا پہ بھی لگائی ہیں, لیکن وی ور دا موسٹ افیکٹڈ نیشن آؤٹ آف دیٹ. تو وہ اس وقت ہم مجبور تھے کہ اب کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس تو اب گراؤنڈڈ ہونے لگ گیا ہے سامان ہمارا. لیکن اب پاکستان کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے. پاکستان اس وار کو جتنی چاہے دیر تک جاری رکھ سکتا تھا. اور مارشل صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی تھی کہ ہم ان کے جتنے جہاز گرائے ہیں اس سے کہیں زیادہ گرا سکتے. اور یہ فیلڈ مارشل نے ایکچولی ریسٹرینٹ استعمال کیا دنیا کے امن کے لیے, کیونکہ کوئی بھی باشعور ملک یہ نہیں چاہتا کہ وار شوڈ بی ایسکلیٹڈ, کیونکہ بہرحال وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی. تو پہلگام اٹیک کا جو بیسک مقصد تھا, جو اسٹریٹجی تھی, وہ تو یہ تھی کہ میڈیا ہائپ کریٹ کریں, پاکستان پہ الزام لگائے, انٹرنیشنل ڈوزیئر دیں, اور اس کے بعد ڈپلومیٹک جو ساری ایفرٹس ہیں وہ کریں کہ پاکستان کے اگینسٹ آ جائے, ایک بڑی ساری کمپین شروع ہو جائے. سارے کے سارے ناکام ہو گئے, میڈیا ہائپ بھی ہوئی, جعلی ڈوزیئر بھی کوئی نہ کوئی کریٹ ہوا, لیکن اس میں کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا, تو دیٹ کوڈ ناٹ ورک. ہاں ایک فائدہ ہوا انڈیا کو کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے ISPR سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ اگر یہ ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم ان کی شارک بند کر دیں گے, اور پاکستان ہیز آل دا کیپیبلٹی. اور کیونکہ ہمارے ساتھ چائنا بھی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں اس سے پہلے جو ان کی اسکرمشز ہوئیں جس میں انڈین آرمی کو گولیاں نہیں لگیں لیکن ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں, ان کو اتنی کٹ لگائی. اور میرا خیال ہے کہ انڈین کو یہ بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے, جو بھی پاور پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے. 2 دن کی وار کے بعد جب انڈیا نے ایسکلیٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کیسے رسپونڈ کیا, تو پہلگام تو کہیں دور رہ گیا. پہلگام واز ریئلی اے فالس فلیگ آپریشن اسٹیبلش ایٹ دا انٹرنیشنل لیول اینڈ دو نو ڈپلومیٹک سپورٹ فار انڈیا. اور اب یہ کنٹینیوڈ ہے. اب آپریشن سندور کی 2 کی بات تو انڈیا کرتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو انڈیا کے حالات ہیں اور وہ جو دیکھ رہا ہے, اور میں جنرل صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن دیٹ میٹرس. اور اسی سے میں ایک ایز ایکومڈیشن بات کرنا چاہتی ہوں کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مین بیہائنڈ دا گن, سو وی شوڈ کنسنٹریٹ آن دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورس ان پاکستان. کہ ہمارا ہر بچہ جہاں پہ بھی کھڑا ہے وہ اپنی قوم کا سپاہی ہے اور اس نے لڑنا ہے. اگر میں استاد ہوں تو میں بھی ایک سپاہی ہوں, کیونکہ مجھے ایک جنریشن پروڈیوس کرنی ہے جو نہ صرف پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ہو, اخلاقیات کے, انسانیت کے, سٹیزن شپ کے حساب سے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیٹریوٹزم میں بھی اتنی آگے ہو کہ جو مرضی ہو جائے یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر آمنہ, آپ نے تفصیلاً گفتگو کی اور آپ نے ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہ بتایا کہ کیسے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ بھارت کا جو نیریٹو تھا وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا وہ ناکام ہوا. گلوبل کمیونٹی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ کہ ہر دفعہ آپ ایک ہی بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نیا ایک فالس فلیگ آپریشن بھی لانچ کرتے ہیں. میں اب آؤں گا ایک انتہائی امپورٹنٹ آسپیکٹ کی طرف, جیسے میں کوٹ کروں گا جنرل طارق صاحب نے بات کی,
انہوں نے کہا کہ افواج جنگ لڑتی ہیں لیکن ان کے پیچھے اس ملک کی عوام ہوتی ہیں. کسی بھی فوج کے پیچھے جب عوام اس کی مکمل طور پہ پیچھے کھڑی ہوں گی تو پھر کامیابی ہی ایک واحد راستہ ہے جس کے اوپر وہ چلتے ہیں. اس جنگ کے اندر جو 4 روزہ کانفلکٹ ہے، یہ مارکہ حق ہے، اس میں پاکستان کے پوری قوم جو تھی اپنی افواج کے پیچھے کھڑی تھی. اس وجہ سے افواج پاکستان کو ایک سٹرینگتھ ملی. اس سٹرینگتھ کو استعمال کرتے ہوئے افواج پاکستان نے وہ کام کیا جو انڈیا، نہ صرف انڈیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گلوبل کمیونٹی کے جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں وہ یہ توقع پاکستان سے کر نہیں رہے تھے. جیسے جنرل طارق نے یہ ریفرنس بھی دیا کہ اس کے بعد کیسے پاکستان کی لیڈرشپ کو اکنالج کیا گیا، not less than the President of the United States of America. یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ victory has a dozen fathers but defeat is an orphan. تو یہ امبیڈ کرتا ہے تمام پاکستان کی سگنیفیکنس، ڈپلومیٹک، اسٹریٹجک، ملٹری، یہ اس 4 روزہ کانفلکٹ کے اندر ہے. میں اس کو نیرو ڈاؤن کروں تو شاید وہ 1 گھنٹے کے اندر ہے. اس 1 گھنٹے نے نہ صرف انڈیا کے لیے اس کا فیوچر ری ڈیفائن کر دیا بلکہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ایز اے گلوبل پلیئر، ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر اینڈ ایز اے گلوبل نیگوشیٹر اینڈ فیسیلیٹیٹر، یہ پاکستان کا جو کردار ہے اس کو اسی 4 روزہ کانفلکٹ نے ہی اسٹیبلش کیا. پاکستان ایمرج ہوا ایز اے کنٹری، جیسے ایئر مارشل صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے پاکستان نے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو ڈیفیٹ کیا. اگر آپ نیشنل یونٹی کوہیژن کی بات کریں تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ول ہیلپ اس انڈرسٹینڈ ڈاکٹر مجیب افضل صاحب. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. نیشنل کوہیژن ان کانفلکٹ، how unity and public resolve shaped the outcome of مارکہ حق. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. میں بڑا شکر گزار ہوں جاوید خان جدون صاحب کا، اور میرے خیال میں آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ والنٹیئر فورسز ہیں، زبردستی لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا. تو وہ جوان اور وہ بچے جو والنٹیئر کرتے ہیں آپ کی اور میری حفاظت کے لیے اور اس آرم فورسز کا حصہ بنتے ہیں، میرے خیال میں آج کے دن ہمیں انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج ہم ایک باعزت انداز میں یہاں بیٹھے ہیں. تو تھینک یو آرم فورسز کا، اسپیشلی ایئر فورس کا، اور آج کے دن تو خاص طور پہ ایئر مارشل صاحب کا، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے مارکہ حق جو ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ایک واٹر شیڈ کے طور پہ ایمرج ہوا ہے. اس نے ڈیفائن کیے ہیں پیٹرنز جو کہ نئی دنیا کو آگے بنانے جا رہے ہیں. سب سے پہلا پیٹرن جو اس نے ریفلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاور ابھی بھی، طاقت ابھی بھی انٹرنیشنل سسٹم کو شیپ کرتی ہے. دیکھیے، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی سیٹ آف انسٹیٹیوشن، کوئی ملکوں کا اتحاد ہماری پروٹیکشن کے لیے نہیں آیا. ہمیں اپنی حفاظت کے لیے خود کھڑا ہونا پڑا. یہ لیسن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا جو ہمیں خاص طور پہ نارمیٹیو انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم دوسرے سائڈ پہ نہ جائیں، ہم ایٹم بم نہ بنائیں، ہم میزلز نہ بنائیں، ہم اپنی طاقت کو بڑھائیں نہیں، کیونکہ نارمیٹیو طریقے سے ہم اپنے آپ کو بیلنس کر سکتے ہیں. میرے خیال میں مارکہ حق نے آپ کو بتایا کہ نارمیٹیو طریقے سے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی طاقت جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہے، اور اسی طاقت نے ہی مارکہ حق کے بعد پاکستان کی نئی پوزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ڈیفائن کی ہے. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا ہماری جس قسم کی پذیرائی ہو رہی ہے وہ مارکہ حق کی وجہ سے ہے، ورنہ پاکستان سے لوگ سمجھتے تھے کہ تاریخ گزر گئی ہے. دوسرا، یہ رائز ہے مڈل پاورز کا. پہلے مڈل پاورز جو ہیں وہ صرف انفلوئنس کرتی تھی انٹرنیشنل سسٹم کو. اب مڈل پاورز جو ہیں وہ خود اسٹریٹجک پاور کو ایوالو کرتی ہیں، ڈیولپ کرتی ہیں،
मैन्युफैक्चर करती हैं और जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया अपनी स्ट्रेटजीज को खुद डिफाइन करती हैं। और प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम टेक्स्ट बुक खुद लिख रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल में आईआर के ऊपर भी हमने चंद एक किताबें खुद लिखी हैं और प्रोबेबली एक किताब तो मेरे डिपार्टमेंट से लिखी गई है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मिडिल पावर्स के राइज का है कि मिडिल पावर्स जो हैं वो अब इंटरनेशनल सिस्टम में राइज कर रही हैं और अगला इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसको सिर्फ ग्रेट पावर्स डिफाइन नहीं करेंगी, उसके अंदर मिडिल पावर का शेयर्स बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो इस वक्त तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलके जो है मिडिल ईस्ट में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो गज़ा का इशू हो या इस वक्त ईरान का इशू हो। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो आर्मीनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी इसी ग्रुप ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और नगोर्नो काराबाख का जो सेटलमेंट है उसमें इसी ग्रुप का सबसे डिटर्मिनिंग रोल था। तो इसलिए मिडिल पावर्स जो हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम को अब डिफाइन करने आ रही हैं। आप इस खित्ते का स्ट्रेटेजिक मैप उस वक्त तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक आप पाकिस्तान के जीएचक्यू से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे। पाकिस्तान एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है इस खित्ते के अंदर जियो स्ट्रेटेजिक मैप को शेप करने में। तीसरा जो सबसे अहम है वो लिमिट्स हैं ग्रेट पावर्स की। ग्रेट पावर्स की जो पावर थी पिछले 400 साल में उन्होंने पूरा सिस्टम डिटरमिन किया। उन्होंने कहा कि कॉलोनियलिज्म जो है वो डिफाइन करेगा इंटरनेशनल सिस्टम को, पूरी दुनिया को उन्होंने कॉलोनाइज कर दिया। उन्होंने हमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई लड़ने पे मजबूर किया। पूरा सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम उसी के ऊपर हो गया। उन्होंने हमें वार अगेंस्ट टेरर के पीछे लगाया, हम सारे वॉर अगेंस्ट टेरर के पीछे लग गए। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया जो है नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, साउथ एशिया की ग्रेट पावर होगा, चाइना को बैलेंस करेगा, एशिया पैसिफिक के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। पाकिस्तान ने उस वक्त भी इनको समझाया कि ये आप गलत फैसला कर रहे हैं, इससे साउथ एशिया का बैलेंस डिस्टर्ब होगा, क्योंकि साउथ एशिया का बैलेंस कोल्ड वॉर के दौरान भी जीरो सम गेम था, कोल्ड वॉर के बाद भी जीरो सम गेम था, आज भी जीरो सम गेम है। किसी एक का गेन जो है वो दूसरे का लॉस है। और इसीलिए आपने देखा कि वो पूरी स्ट्रेटेजी जो थी जिसके अंदर क्वाड बन रहा था, नए एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहा जा रहा था, ठीक है, नई स्ट्रेटजीज बनाई जा रही थी, वो सारी कोलैप्स हो गई। मार्का हक का सबसे बड़ा कमाल ये नहीं था कि पाकिस्तान ने इंडियन एग्रेशन को रोका और इंडिया को पनिश किया, बल्कि सबसे बड़ा वाकया उसका ये है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस डिजास्टरस थी। लास्ट डे इंडिया पैरालाइज था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। विक्रांत जो कि $3 बिलियन का था और हमें डराते थे, उसको सिर्फ डक यार्ड में नहीं ले गए, उसे बे ऑफ बंगाल में ले गए। जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि अपनी पूरी एयरफोर्स उठा के साउथ में ले गए कि पाकिस्तान से इतने टेरराइज थे, ठीक है ना। तो पूरा जो स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर बेस करके एक नया इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जा रहा था, ग्रेट पावर्स की तरफ से पाकिस्तान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और पाकिस्तान को बताया जा रहा था कि यू आर नाउ इररेलेवेंट टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और आप आइसोलेट हो गए हैं। हमारा बहुत करीबी दोस्त जिसको अब हम दिफा भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मार्का हक पे हमें एडवाइस कर रहा था कि ज़्यादा आगे ना जाओ, लेकिन मेरे ख्याल में अब हम उसका भी दिफा करेंगे और बाकियों का भी दिफा करेंगे। इट्स अ डिफीट ऑफ ग्रेट पावर्स, कि ग्रेट पावर्स जो हैं अब
इंटरनेशनल सिस्टम को मुकम्मल तौर पे डिफाइन नहीं कर सकेंगी, उनकी लिमिट्स होंगी। लास्ट जो पैटर्न मेरे ख्याल में इमर्ज हुआ है वो नए पोल्स डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान एंड चाइना, पहले ज़माने में अकेले पोल डेवलप होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान टू चाइना इज़ एज इसेंशियल एज चाइना टू पाकिस्तान इज़। हम दोनों ने मिल के 3 मुल्कों की डिफेंस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है। रशिया, फ्रांस के तो लोगों ने फ्रेंच टोस्ट खाने बंद कर दिए, लेकिन हम खा रहे हैं अभी। हम तो खा रहे हैं। और इजराइल। $5 मिलियन का जो ड्रोन था वो हमने गिराया था, और कबाड़िए को वो जो साइकिल वाला है वो 1550 रुपए में बेच के आया था। सो यू कैन इमेजिन कि जो पाकिस्तान ने बताया कि वेपन को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी दुनिया कह रही थी कि चाइना तीसरे दर्जे की कॉपीज बना रहा है। पाकिस्तान के F-17 थंडर को बताया गया कि ये खिलौना है। उस खिलौने ने जो है इंडिया की पूरी एयर फोर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और अगर इंडिया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब के पांव ना पकड़ता तो कंफर्म था कि पाकिस्तान उसकी जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता। पाकिस्तान डेफिनेटली इस वक्त इंडिया को 4th राउंड में उस जगह पहुंचाता है जिसके किताबें और नावल जो हैं वो इंडियन लिख रहे हैं और उसके ऊपर बॉलीवुड फिल्में बना रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, उसी बॉलीवुड के इल्यूजन में रहते हुए मोदी साहब ने ना अपने कश्मीर के कोर कमांडर की बात सुनी, ना अपने एयरफोर्स के वाइस चांसलर, अपने वाइस मार्शल की, वाइस चीफ की बात सुनी, और ना उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ की बात सुनी। उन तीनों को रिमूव किया और उन्होंने इस जंग के लिए गए। वो जो स्टोरी थी घुस के मारेंगे, हमने बगैर घुसे मारा और सिंपली उन वेपन से मारा जो हमने खुद डेवलप किए थे, वो स्ट्रक्चर्स जो हमने खुद डेवलप किए थे, ख़ास तौर पे जो वैक्स हमने डेवलप किए थे, और वो 13 वैक्स जो फ़ज़ा में थे और सारे वॉर थिएटर को देख रहे थे और प्लान कर रहे थे। इंडिया के पास 3 थे, वो सब हमने खुद किया था और हम चाइनीज़ वेपन्स के ज़रिए से इसको कर रहे थे। तो जो नए पोल्स डेवलप होंगे उसमें कम्बिनेशन होगा मिडिल पावर का और ग्रेट पावर का। दोनों मिडिल पावर और ग्रेट पावर्स मिल के जो है इंटरनेशनल सिस्टम को डिफाइन करेंगी। और इस दफ़ा वेस्ट इंटरनेशनल सिस्टम वेस्ट सिर्फ डिफाइन नहीं करेगा, उसके अंदर एशियन पावर होगी। मैं लास्ट पॉइंट के तौर पे कहूँ कि जापान 1880 में डेवलप हुआ था, लेकिन वो इसलिए फिगर आउट नहीं हो सका कि उसके साथ कोई मिडिल पावर नहीं थी। चाइना इसलिए फिगर आउट हो रहा है कि उसके साथ एक बड़ी सिग्निफिकेंट मिडिल पावर है जो उसके इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाती है और उसकी पावर में इजाफा करती है। उसके लिए प्लस है, उसके ऊपर बर्डन नहीं है। तो मेरे ख्याल में 4 मेजर पैटर्न्स जो हैं वो नए डेवलप हुए हैं जो इस वाटरशेड ने क्रिएट किए हैं। पावर अभी भी गवर्न करती है। हम सबको अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पावर डेवलप करनी है। हम मिडिल पावर हैं, हम राइज कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल पावर्स को, ग्लोबल पावर्स को उनकी लिमिट बता रहे हैं, इसीलिए वो हमारी बात सुन के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते और फिर 3 हफ्ते चीज़ें आगे कर रहे हैं। और लास्टली हम एक नया पोल हैं। हम में भी ग्रेट पावर नहीं हैं, लेकिन हमारे बगैर ग्रेट पावर नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुजीब अफजल साहब, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। वेरी इंसाइटफुल आपने कन्वर्सेशन की और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए अपनी गुफ्तगू के अंदर। एक आपने जो कोट किया है मार्शल सईद खान साहब को कि किस तरह खौफजदा थी
इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से, और कैसे उन्होंने ये कोशिश की कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग पाकिस्तान उन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स को शील्ड करने की कोशिश की। तो यहाँ पे कोट करूँगा इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल को। उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो आपके सामने रखता हूँ। जब उन्होंने गुफ्तगू की तो बात उन्होंने ये की कि जब DGMOs की बात हो रही थी, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दोनों कंट्रीज़ के DGMOs गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसमें पाकिस्तान ने उनको इंटीमेट किया कि आपके फलां वेक्टर्स इस वक्त प्राइम्ड हैं, उनको आप पीछे हटा दें। उन्होंने कहा दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। दो उन्होंने इसमें इंसिनुएशन भी किया कि पाकिस्तान को लाइव उस वक्त सपोर्ट थी चाइना की तरफ से। ये पाकिस्तान की मल्टी डोमेन वॉरफेयर का कमाल था कि जब उनके एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स, फाइटर प्लेन्स या उनके वेक्टर्स, जिसको टेक्निकल जार्गन में एयर मार्शल सईद साहब जो बात करते हैं, उसमें उनको बता दिया गया कि इस वक्त बातचीत हो रही है तो अपने वेक्टर्स को आप पीछे कर लें। दैट वाज द एडमिशन ऑन पार्ट ऑफ द डिप्टी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ इंडिया के। ये इट्सेल्फ प्रूफ है कि किस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया की एयरफोर्स को टेरराइज कर दिया, और वो इंस्टेड ऑफ के अपने मुल्क का दफा करते, उन्होंने अपने जो फाइटर प्लेन्स थे उनका दफा किया, उनको छुपाने की कोशिश की। जब हम ये बात करें कि जैसे मैंने कहा कि नेशनल कोहीजन, यूनिटी, अफवाज पाकिस्तान या दुनिया की कोई किसी भी मुल्क की अफवाज हो, उनको अपने लोगों की मुकम्मल सपोर्ट, उसके ऊपर हमने बात की। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो किसी भी मुल्क के लिए, वो किसी सूरत में उसको आप उसकी सिग्निफिकेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो उस मुल्क की डिप्लोमेसी है। अब इस तनाज़ुर में 4 रोज़ा कॉन्फ्लिक्ट से पहले, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एंड द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने न सिर्फ मिलिट्री फील्ड के अंदर, मिलिट्री रेल्म के अंदर इंडिया को आउट क्लास किया, न सिर्फ जो नेशनल यूनिटी कोहिजन थी, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें तो भारत के अंदर बड़ी डाइसेंटिंग वॉइसेस थी। वो लोग थे जो इस वार को अपोज कर रहे थे, वो लोग थे जो इसको मोदी की वार डिक्लेयर कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान की पूरी कौम, पूरी नेशन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री क़यादत एक पेज के ऊपर थी। तो ये कहना भी दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की फील्ड के अंदर भी इंडिया को आउट क्लास किया। वो कैसे किया कि भारत का जो नैरेटिव था वो सीधा इंतहाई क्रूड नैरेटिव था, ऑब्सोलीट नैरेटिव था। वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। ये भी उन्होंने कहा कि जो पहलगाम के इंसिडेंट है उसके पीछे भी पाकिस्तान शामिल है। कैसे ये मुमकिन बनाया पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि पहली दफ़ा इंडिया के नैरेटिव को जो इम्पॉर्टेंट ग्लोबल पावर्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल ज़ुबैर साहब। आप एकेडमिक हैं, रिसर्चर हैं, डायरेक्टर रिसर्च हैं थिंक टैंक CISS के। वो इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने इंडिया की डिप्लोमेसी को आउट क्लास किया, ना सिर्फ उसको रीजन में बल्कि वर्ल्ड, दुनिया पूरी में, यानी ग्लोबल स्टेज पे भी भारत को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार किया। डॉक्टर बिलाल ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया जदून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पे खराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने आज से 1 साल पहले बड़ी कामयाबी से वतन अज़ीज़ का दिफा किया। ये मार्का हक जो है ये एक डिफाइनिंग फ़ीचर है, जिस तरह डॉक्टर मुजीब अफजल ने भी फरमाया। पाकिस्तान का स्टेचर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर, रीजन के अंदर, बियॉन्ड द रीजन, पाकिस्तान को एक नए नज़रिए से, एक नई फ़िक्र से देखा जा रहा है। और पाकिस्तान एक मिडिल पावर के तौर के ऊपर इमर्ज हुआ है, और ये पाकिस्तान की बड़ी सक्सेस है। हम एक ऐसे रीजन के अंदर हैं जहाँ पे एक डोमिनेटिंग हेजीमॉन है, जो कि हमेशा पाकिस्तान के हवाले से रिडंडेंट अप्रोच रही है। पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाता रहा है, पाकिस्तान के पोटेंशियल को हमेशा जो है वो निगेट किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान ने डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, पाकिस्तान एक जोग्राफी का प्रिजनर नहीं बना, एक बड़े हेजीमॉन से ब्लैकमेल नहीं हुआ, और बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना दिफा किया बल्कि इस जंग के अंदर एक कामयाबी हासिल की, जिसका पूरी दुनिया आज एतराफ़ करती है और पाकिस्तान को
ایک جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کے نہ صرف سیاسی رہنماؤں کو بلکہ قیادت کو بلکہ ہماری جو فوجی قیادت ہے ان کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے لیے بڑی ڈپلومیٹک پولیٹیکل ملٹری جو ہے فتح ہے ہر محاذ کے اوپر. کیونکہ مجھے جو ٹاپک اسائن کیا گیا ہے دیٹ از اباؤٹ دی ڈپلومیٹک سکسیس آف سیٹ بیکس ٹو انڈیا, اور پاکستان کی ڈپلومیٹک میرے خیال میں گینز ہیں اس کے اندر جن کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو دیکھیں جو ماڈرن ڈے وار فیئر ہے وہ خالی ایک محاذ پہ نہیں لڑی جاتی جو کہ ملٹری محاذ ہے. یہ ایک انٹیگریشن ہے. جس طرح ملٹری کے اندر ایک انٹیگریشن ہو چکی ہے, آپ کے ویپن سسٹمز کی انٹیگریشن ہو چکی ہے, ٹیکنالوجی اس کے ساتھ جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے آپ کے ویپنز کو اہداف تک پہنچانے کے اندر. اسی طرح جو ملٹری سکسیس ہے اس کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے جو اہداف متعین کیے جاتے ہیں اس کے اندر آپ کی ڈپلومیسی, آپ کا نیریٹو, آپ کا میڈیا, آپ کی ڈپلومیٹک کمیونٹی, یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور اس بیٹل کے اندر, اس مارکہ حق کے اندر 4 روزہ کانفلکٹ کے بعد میرے خیال میں پوری دنیا اس چیز کی کو ماننے پہ مجبور ہوئی کہ پاکستان کی بڑی زبردست ڈپلومیٹک, ملٹری اور پولیٹیکل فتح ہے جو کہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف اچیو کی. آپ کو میرے سے پہلے پینلسٹ جو ہیں جنرل صاحب اور اے مارشل وہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح یہ پورا جو سیکوینس آف ایونٹ ہے یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سٹیج ہوا. ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اور دیکھیں یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ پہلا فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہوا. ایک بڑی زبردست ایک بک ہے بیٹریل آف انڈیا, جس کے اندر ایلس ڈیوڈسن نے ایک پوری سیریز آف فالس فلیگ آپریشنز جو کہ پاکستان کے خلاف سٹیج ہوتی رہی ہیں انڈیا کی جانب سے, ان کا ذکر کیا ہے. یہ چاہے وہ 2019 کا جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہو, چاہے 2008 میں ممبئی اٹیک کا جو آپریشن ہے, کہ پاکستان کو جو ہے وہ سٹیج کیا جاتا رہا ہے. پاکستان کو جو سٹیج کیا جاتا رہا ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے وہ انڈیا کی ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک کمیونٹی نے جو ہے وہ پلے کیا ہے. 2012 سے جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے, اور یہ بات چیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ان تمام ایشوز کو ڈسکس کیا جائے جو کہ غور طلب ہیں, جن کی ریزولوشن کے بغیر اس خطے کے اندر امن جو ہے وہ ناممکن ہے. کشمیر ایشو کی بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی تاکہ پاکستان کو سائڈ لائن کیا جا سکے, اور وہ ایشو جس کی بیسس کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان باقی تنازعات کھڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا جا سکے. اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ نہیں مان رہا, اور اس کی جو انٹرنیشنل حیثیت ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ انڈیا کی اپروچ ہے کہ وہ تمام ایشوز جو کہ ریئل ایشوز ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان ان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جو انڈیا کا رویہ رہا ہے پاکستان کو لے کے اور اپنی ڈومیننس اس ریجن کے اندر اسٹیبلش کرنے کی طرف ان کی جو کوشش رہی ہے, میرے خیال میں اس کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے یہ 4 روزہ کانفلکٹ نے پہنچایا. اور یہ اس وقت آیا جب انڈیا ایک جوش کے اندر تھا, ایک جذبے کے اندر تھا, اور وہ ایک نیو نارمل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ نیو نارمل جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل پیٹرن کا حصہ ہے کہ جو آپ کو اپنے ساتھ کے ریجن میں بھی, مڈل ایسٹ کے اندر بھی نظر آتا ہے, اور آپ کو اس خطے سے باہر دوسرے خطوں کے اندر بھی نظر آتا ہے, جہاں پہ بڑی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چھوٹی طاقتیں جو ہیں ان کے پریویو کے اندر ہیں, وہ جب چاہیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور ان کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا. اکثر یہ کویشچن کیا جاتا رہا کہ پاکستان جو ہے اس کو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بننے کی کیا ضرورت تھی, پاکستان کا جو سفر تھا ایٹمی ہتھیاروں کی طرف اس کی کیا ریشنل تھا, اس کی کیا ریزن تھی. تو آج وہ ریشنل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے پورے اپنے ہمسایہ خطے کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, جہاں پہ ایک ریاست جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ امپیونٹی کے ساتھ کسی بھی دوسری ریاست کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور وہاں پہ لینڈ کو گریب کر لیتی ہے, لوگوں کو مار دیتی ہے, لیکن اس کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا. جب یوکرین کے اوپر اٹیک ہوا
اور جو وار ہوئی یوکرین کی وار، اس کے اوپر یہ کویشچن ہوا کہ آج اگر یوکرین کے پاس یہ اٹامک ویپنز ہوتے تو کبھی بھی جرت نہ ہوتی رشیا کی کہ وہ یوکرین کے ساتھ وہ لڑائی ہوتی اور وہ وار جو ہے وہ جس طرح چل رہی ہے وہاں پہ ہوتی. تو جب ہم پاکستان اور انڈیا کے تناظر کے اندر دیکھتے ہیں تو انڈیا ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں، ہم ایک ڈومیننس کریٹ کر سکتے ہیں اور پرپیچول ڈومیننس کریٹ کر کے جو نئے ہتھیار ہیں، جدید ہتھیار ہیں، ان کے تھرو پاکستان کو جو ہے وہ ہم نیوٹرلائز کر سکتے ہیں اور ایک نیو نارمل کریٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم پاکستان کے اوپر کوئی بھی اٹیک کریں گے تو پاکستان کی طرف سے اس کا جواب نہیں آئے گا. تو پاکستان نے اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو جو ہے وہ نیوکلیر بلف قرار دیا جاتا تھا. تو پاکستان نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں یہ نیوکلیر بلف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان نے انڈیا کے نیو نارمل کو سائڈ لائن کیا، اس کو بڑا ایزیلی ہم نے جو ہے وہ ایک شکست دی، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میرے خیال میں جو اس وقت اسسمنٹ ہے، انڈیا آنے والے کئی سالوں تک جو ہے وہ دوبارہ جرت نہیں کر سکے گا کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جائے. دوسرا دیکھیے، جو انڈیا کے پاس انڈیا پاکستان سے بہت بڑی طاقت ہے کنونشنل ویپنز کے اندر، جس کا ہم نے بڑے خوبصورتی سے ان کو جواب دیا. انڈیا ایک سائز میں بڑی پاور ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، اور انڈیا کا جو فور فرنٹ سمجھا جاتا تھا، ان کا جو ایک اوفینس سمجھا جاتا تھا، وہ ان کی ڈپلومیسی تھی. دیکھیے، جب بھی آپ سافٹ پاور کا کوئی بھی گراف آپ دیکھتے تھے تو آپ کو پتہ چلتا تھا انڈیا دنیا کی 10ویں نمبر پہ بڑی سافٹ پاور ہے. انڈیا کی ڈپلومیسی جو ہے، ان کا بالی ووڈ جو ہے پوری دنیا میں دیکھا اور سراہا جاتا ہے. ان کی بات نریندر مودی جب بولتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے. انڈیا ایک وشو گرو ہے جو پوری دنیا کو گیان دیتا ہے، پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے اور آپ کے لیے صراط المستقیم کون سی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کانفیڈنس تھا انڈیا کا، یہ جو ان کا ایک ہاکس تھا کہ ہماری بات پوری دنیا سنے گی، کیونکہ ہماری سافٹ پاور جو ہے وہ پوری دنیا میں اپریشیٹ کی جاتی ہے. ہم پوری دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں رقبے کے آبادی کے حوالے سے، اور وہ جو ڈیموکریسیز ہیں وہ ہمیں سیو کرنے آئیں گی، اور وہ ڈیموکریسیز ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی. جب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان نے ہمارے اندر ٹیررزم کیا ہے تو ہمیں پوری دنیا میں سنا جائے گا، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک وکٹم مینٹیلٹی لے کے جب وہ گئے، لاؤڈ اسپیکر ڈپلومیسی انہوں نے یوز کی پوری دنیا میں اپنی کہانی بتانے کے لیے، تو کسی نے دنیا میں ان کی بات نہیں سنی. ان کے جو سب سے اچھے دوست تھے پریزیڈنٹ نریندر مودی کے، ڈونالڈ ٹرمپ جن کو وہ کہتے ہیں، ڈونالڈ ٹرمپ نے ان کی بات نہیں سنی. ڈونالڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے 2 روز تو امریکہ نے یہ کہا کہ ہمارا اس جنگ سے، ہمارا جو پاکستان انڈیا کے درمیان ہو رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر تیسرے دن ان کو بھی یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ جس ملک کے اوپر انہوں نے سالہ سال انویسٹمنٹ کی ہے، جس کو وہ ایک نیا رول اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس ریجن کے اندر بنانا چاہتے تھے، جو کہ اس کوارڈ کا حصہ تھا، جو اس I2U2 کا حصہ تھا، جو کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے وہ انڈیا کو رول دے رہے تھے، آج تو وہ پاکستان کے سامنے نہیں کھڑا ہو پا رہا، تو کل کو وہ چین جس کے خلاف اس کو کھڑا کیا جا رہا تھا اس کے سامنے وہ کیسے کھڑا ہوگا. تو یہ پاکستان نے میرے خیال میں جو انڈیا کے ہاکس کو، انڈیا کی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو انڈیا کی حقیقت ہے وہ اس کی ریئلٹی سے بہت مختلف ہے. جو انڈیا کی جو حقیقت ہے، وہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں اپنی ریئلٹی، اس سے بہت مختلف ہے. تو پاکستان نے اس کو جو ہے ایکسپوز کر دیا. پاکستان نے نہ صرف اس کو ایکسپوز کیا ہے، بلکہ پاکستان نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کا کیا پوٹینشیل ہے. پاکستان کی جو افواج ہیں وہ ڈیرنگ ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوئی ہیں. اور یہ جو ایک دنیا میں ایک پرسیپشن تھی کہ پاکستان کے اندر ایک پولرائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے، کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ شاید اپنی حکومتوں کے خلاف ہیں، وہ اپنی افواج کے خلاف ہیں، یہ بالکل یہ چیز جو ہے وہ نگیٹ ہو گئی ہے اس 4 روزہ کانفلکٹ سے. کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا کہ جب ڈرون آ رہے تھے تو لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے، اور مجھے یاد ہے کیونکہ میرا گھر بالکل بیس کے ساتھ ہے، تو صبح کے ٹائم جو ہے وہ لوگ بیس کے باہر کھڑے ہوئے تھے
اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں اپنی افواج کے ساتھ لڑنے کا موقع دیا جائے. نیچر آف وار فیئر جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو انٹرنیشنلی جو انڈیا کا امیج ہے وہ اس پوری وار کے بعد بڑا خراب ہوا ہے. اور دیکھیں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے پاکستان کے نیریٹو کو کیوں ایکسیپٹ کیا. دیکھیں جب بھی یہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے انڈیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ وکٹم مینٹیلٹی لے کے دنیا کے سامنے جائے گا تو اس کے بیانیوں کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ دنیا آ کے کھڑی ہو جائے گی. لیکن یہ ایک بڑی ڈینجرس پروپوزیشن ہے کیونکہ اس سے انڈیا کو یہ تقویت ملتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ کر سکے. اور دو نیوکلیئر ممالک کے درمیان جن کے پاس ویپنز ہیں ان کے درمیان جنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈینجرس پروپوزیشن کو جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جب بھی ان دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہوئی ہے پاکستان نے ہمیشہ ریسٹرینٹ اور ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی. پہلگام کے اندر بھی پاکستان کا جو پہلا جو انڈین ایلیگیشن کے اوپر جواب یہ تھا کہ کیوں نہ اس کو ہم مل کے انویسٹیگیٹ کریں یا آپ کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ آپ ہمیں پیش کریں. تو پاکستان کا جو ہمیشہ جو رسپانس رہا ہے وہ بڑا ہی ریسٹرینٹ کا رہا ہے, کیلیبریٹڈ رہا ہے اور پاکستان کا پروپورشنل رسپانس رہا ہے. پاکستان نے اتنا اس بار پاکستان نے تھوڑا ویسے زیادہ نقصان پہنچا دیا انڈیا کو اس کی ایکسپیکٹیشن سے جس کو وہ شاید نہیں انویسیج کر رہے تھے, وہ اس کو سمجھ نہیں پائے. اور جس طرح بتایا گیا ڈاکٹر مجیب کی طرف سے بھی کہ وہ اپنے جو ایسٹس ہیں انہوں نے ان کو فوراً جو ہے وہ ہٹا لیا ان جگہوں سے جہاں پہ ان کو لگ رہا تھا کہ پاکستان اس کو دوبارہ ہٹ کر سکتا ہے. تو پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس پروپورشنل رسپانس اس کنسیڈریشن اور اس ریسٹرینٹ کی وجہ سے ہے جو کہ پاکستان نے ہمیشہ اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے. اور دیکھیں 1988 میں پاکستان نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کے نام سے ایک معاہدہ انڈیا کو آفر کیا تھا کہ ہمیں جوہری ہتھیاروں کے اوپر ہمیں جو ہمارے درمیان جو میزائل ہیں یا اسٹریٹجک معاملات ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے اور ایک معاہدہ کرنا چاہیے جس طرح کے معاہدے آج سے پہلے بڑی ایٹمی طاقتوں نے کیے تھے کولڈ وار کے اندر. لیکن انڈیا نے آج تک اس کا مؤثر جواب نہیں دیا, اس کا آج تک پازیٹیو جواب نہیں دیا. تو پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقتیں ہیں کہ جب بھی یہاں پہ اسکیلیشن ہوئی ہے who has been the aggressor and who has shown diplomatic maturity. تو آخری بات میں یہ کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ آج جو پاکستان کی ڈپلومیٹک میچورٹی ہے اس کا مترادف نہ صرف ریجنل کنٹریز ہیں بلکہ پوری دنیا کی بڑی طاقتیں. اور مڈل پاور کی بات مجیب صاحب نے بارہا کی. میں ایک ٹریٹ مڈل پاورز کا جو پاکستان سے دوسری مڈل پاورز کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو واک آن اے تھن ڈیلیکیٹ سچویشنس. اور یہ پاکستان نے پہلی دفعہ نہیں کیا, پاکستان کی ہسٹری ہے, چاہے وہ چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, چاہے ہمارے ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہوں. میرے خیال میں دنیا کو پاکستان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, پرٹیکولر ان دی فیلڈ آف ڈپلومیسی. آپ لوگوں کے سننے کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بلال زبیر صاحب, ایکیڈمک ریسرچر, ڈائریکٹر ریسرچ تھنک ٹینک CISS. آپ نے انتہائی انلائٹن گفتگو کی اور آپ نے ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو ہمارے سننے والوں کے سامنے, دیکھنے والوں کے سامنے رکھا. مارکہ حق کے حوالے سے, 4 روزہ کانفلکٹ کے حوالے سے ملٹیپل اس کے آسپیکٹس ہیں. یہ گفتگو جاری رہ سکتی ہے گھنٹوں تک. بہت ہی ایکیڈمک گفتگو ہوئی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے انتہائی ایمیننٹ پینلسٹ نے ڈفرینٹ آسپیکٹس کو پاکستان کے سننے والوں کے سامنے, ہمیں پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے, گلگت سے کراچی, گوادر سے پشاور تک. یہ وہ گفتگو ہے جو کہ ایجوکیٹ کرتی ہے ہماری ینگ جنریشن کو بھی کہ اس وقت کے چیلنجز, فیوچر کے چیلنجز, اور آف کورس جب آپ سیکھتے ہیں اپنے تجربات سے, جنگ سے, کانفلکٹ سے, کسی بھی تجربے سے, اس کو کیسے آپ اپنے بینیفٹ میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو گفتگو کی گئی, میں اس لیے بار بار ذکر کرتا ہوں, میں نے کوٹ کیا انڈیا کے ملٹری لیڈرشپ کو کہ ہم تو اپنی افواج کی بھی تعریف کرتے ہیں, اپنے مارکہ حق کے حوالے سے اپنی سکسیسز کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں نے 2 ان کے ٹاپ آفیسرز, یعنی ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور ان کے دوسرے جو ان کے ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف, ان کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اب تیسرا ان کے جو آفیسر ہیں ان کی بھی رکھتا ہوں کہ کیسے پاکستان کے حوالے سے جو ڈر, خوف, ناکامی, فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں وہ بھارت کی ایئر فورس کے چیف آف سٹاف ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ.
انہوں نے 2-3 مہینے کے بعد ایک ڈیفنس انڈسٹری کے ایک ایونٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم جتنی ڈیمانڈز کرتے ہیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے ویپن سسٹمز کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی، وہ کمٹمنٹس ہماری گورنمنٹ پوری نہیں کرتی. بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ناکامی کے اوپر جو فرسٹریشن تھی ان کی، اس کا ملبہ وہ اپنی پولیٹیکل قیادت کے اوپر ڈالتے نظر آئے. یہ وہ کمال تھا پاکستان ایئر فورس کا کہ اس نے بھارت کی قیادت سول اور ملٹری کے درمیان میں فشرز کریٹ کیے. آف کورس وہ ایک پروفیشنل آفیسر ہیں، وہ انہوں نے جو بات کی بہت سگنیفیکنٹ تھی، بہت امپورٹنٹ تھی. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو تیجاز ہیں وہ آج تک ہم ان کو آپریشنلائز نہیں کر پائے، وہ ابھی تک ایئر وردی نہیں. یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ان کے چیف آف ایئر سٹاف امر پریت سنگھ کی طرف سے، اور یہ وہ ایکنالجمنٹ ہے پاکستان ایئر فورس کی، پاکستان کی افواج کی، اور پاکستان کی افواج کی پرووس کی، کہ کیسے انہوں نے ایک ماڈرن وارفیئر کے اندر انڈیا کو نیوٹرلائز کیا. ایک وقفہ لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ہمارے انتہائی لرنڈ جو اس وقت پینلسٹ موجود ہیں، ویری ایمیننٹ پیپل، ریئر اوکیزن ہے، ایسے ایمیننٹ پینلسٹ آپ کے سامنے ہیں. آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو پھر اس کو ڈیبیٹ کو اوپن کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بریک سے جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اب ویری بریف کیو اینڈ اے ہوگا، اور اس کے بعد اس سیمینار کو بڑی تفصیلاً گفتگو اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اب فورم کو اوپن کرتے ہیں، اور سوالات آپ کی طرف سے اگر ہیں تو آپ اپنا تعارف کروا کے، نام بتا کے، اور پینلسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کوشچن کر سکتے ہیں. میرا نام عبداللہ اعظم ہے اور میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میس کام ڈپارٹمنٹ کا. انڈین جو بھی میڈیا تھا ان کا نیریٹو بہت عجیب سا تھا، اور ہمارے پاس تو ایز آف پروف ہم دکھا رہے ہیں، لیکن ان کا ایک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بہت بڑا ایشو ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بٹوین دا ٹو میڈیاز، انڈیا اینڈ پاکستان میڈیا نے بہت میچورلی اور سینسیبلی بیہیو کیا. نہ یہاں کوئی یعنی کہ نعرے لگائے گئے، نہ ہی کوئی کیا کہتے ہیں غلط بات کی گئی. جس طرح کہ میڈم نے بھی بتایا کہ جس طرح انڈین میڈیا جو ہے نا لگتا تھا کہ 2 مرغے لڑائے جا رہے ہیں. سو ہرگز پاکستان میڈیا ہیز بین ویری میچور. لیکن ایک کمی جو بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ وی ڈڈ ناٹ ہیو این انگلش چینل. ہم نے اپنے لوگوں تک تو اپنا پوائنٹ آف ویو بہت اچھے طریقے سے، یا اردو اسپیکنگ ورلڈ کو تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا اپنا پوائنٹ آف ویو، لیکن جو ورلڈ ایٹ لارج ہے اس کو ہم نہیں سمجھا سکے تھے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں کہ جسٹ آفٹر مئی 2025 اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ 3 نئے انگلش چینلز جو ہیں وہ پاکستان میں کھل چکے ہیں. ڈیفینیٹلی دے ول ٹیک ٹائم ٹو میچور. لیکن جو وار آف ورڈز یا وار آف نیریٹیوز جو ہے نا وہ بھی بیٹا آج کی جنگ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اب آپ انفارمیشن وارفیئر ایک جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا وار ڈائریکٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر انفارمیشن وارفیئر از اے چیپٹر، ٹھیک ہے نا، جس میں آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ پری وار، ڈیورنگ وار اور پوسٹ وار آپ کس طرح میڈیمز کو استعمال کریں گے اپنے پوائنٹ آف ویو کو نہ صرف انٹرنلی بٹ ایکسٹرنلی بھی پروپگیٹ کرنے کے لیے. سو آپ نے بیٹا بہت اچھا پوائنٹ سوچا. اٹ واز آر ویکنس ان 2025 بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کور اٹ اپ ناؤ. My question is from Sir General and from YouTube. So I would like to question that it was all defensive measure, or we would categorize it as a proactive assertion of our identity, and also what is actually meaning to us that our enemy is destroyed or there is no war at all. تو نیچرلی ایک انڈیا بہت بڑی طاقت ہے، ہم انہیں ڈسٹرائے تو نہیں کر سکتے نا، بٹ ہم نے جس طرح سے رسپانس دیا، 11 طیارے گرائے، اور جب ہم نے فائر پار کی ایک جھلک دکھائی، اس میں صرف ہم نے جو تھے ہمارے MLRS ملٹی جو تھے لانچ راکٹ سسٹم کو امپلائی کیا، اور صرف 2 میزائل فائر کیے، 2 ٹائپ، الفتح 1 اور 2. نہ ہم نے شاہین فائر کیے، نہ غوری فائر کیے، نہ ابدالی کیے، نہ غزنوی کیے. کروز میزائل بابر تو فائر ہی نہیں کیے. اب ریسنٹلی دیکھیں نیوی نے جو اسمیش 282 فائر کیا ہے، وہ شپ ٹو شپ بھی انگیج کرتا ہے، شپ ٹو شور بھی انگیج کرتا ہے. پھر ہم نے ابھی تیمور کا میزائل فائر کیا ایئر سے، جو 600 کلومیٹر تک جاتا ہے. پھر ہم نے نیول ورژن بابر کا ایک ہم نے نمونہ دیا،
وہ بھی اس کی اچھی خاصی رینج ہے. تو ہمارے ایک لیئرڈ آف ابھی ہم نے میزل میں اور ہماری انڈیجنس کیپیبلٹی ہے. اب ہم سی ڈینائل میں ہیں, اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی PL-15 کی, ہم نے تو 200 کلومیٹر والا ہمیں دیا, تو 300 والا بھی ہے. پھر PL-17 کی بات ہو رہی ہے 500 کلومیٹر, پھر PL-XX کی بات ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگر انڈیا نے جرت کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاز اڑتے ساتھ ہی گرا دیں گے, اور اگر نیوی شپ وغیرہ چلیں گے تو اپنے پانیوں میں غرق کر دیں گے, اور باقی کولڈ سٹارٹ وغیرہ بھول جائیں. جیسے پتہ چلا پاکستان میں حملے کا آپ کا ارادہ ہے, ہم انشاءاللہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کریں گے, اور آپ کو جو ہے نہ کچھ چنے چبائیں گے. اس لیے انڈیا کو ضرورت نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو. ہم ایک امن پسند ملک ہیں. اسلام کا تو مطلب ہی ہے کہ سلامتی اور امن. السلام علیکم, آپ بھی سلامتی ہو. تو ہمارا کسی بھی کے خلاف کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں ہے. ہماری ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, کسی کو اس پہ شک نہ ہو. سب سے پہلے تو ایلیٹ پینل کا بہت بہت شکریہ. میرا نام ڈاکٹر محمد جاوید اسلام ہے. آپ سب کی باتوں سے ہم سب کو جو اعتماد میں اضافہ ہوا ہے کہ افواج پاکستان قوم کی نہ صرف محافظ ہیں, بلکہ کسی سے مقابلہ ہو, کسی بھی حالات میں ہو, ہم آرام سے سو سکتے ہیں, اور افواج پاکستان ہمیشہ ہمیں سرخرو کریں گی اور ہمیشہ سرخرو رہیں گی. میرا چھوٹا سا ایک کمنٹ ہے اور اینڈ پہ چھوٹا سوال ہے. کمنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ڈیٹرنس جو ہے وہ ایک ڈائنامک چیز ہے. یہ ہر روز ٹیکنالوجی کی تبدیل ہونے سے, معاشی اشاریوں کے تبدیل ہونے سے, اسی طرح تربیت کے معیارات تبدیل ہونے سے, نئی نئی کیپبلٹیز کے آنے سے اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے. ڈیٹرنس کو اپ ڈیٹ رکھنا اور اس کو ڈائنامکلی اس کے ساتھ میٹ کرنا, یہ آپ کا قومی سلامتی کا ایک امپیریٹو ہے. آپ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے, ایک تو ہے معیشت کا ٹھیک سمت میں جانا اور اس کا گرو کرنا, اور دوسرا ہے ٹیکنالوجی کے اندر کچھ بھی کر لیں, بیک بائی بورو اسٹیل, کچھ بھی کریں, آپ نے اپنے ڈیٹرنس کے جو کمپوننٹس ہیں ان سب کو آپ نے اپ گریڈ بھی کرنا ہے, اور جو جس وقت میں اندر آپ کو تھریٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے. تو اس کے علاوہ میں صرف جاننا ہی چاہتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. آئی وانٹ ٹو بینیفٹ فرام اسپیشلی ایئر مارشل اینڈ ڈاکٹر مجید, کہ اس میں کیا کیا اور چیزیں ہیں جن کے ساتھ جن کے کرنے سے ہمارا قومی سلامتی اور ڈیٹرنس کا جو تعلق ہے اس کو ہم مزید مستحکم کر سکتے ہیں اور اس کو ایشورڈ سیکورٹی کی طرف جا سکتے ہیں. جو ڈیٹرنس ہے نا از ناٹ اونلی ملٹری ڈیٹرنس, ٹھیک ہے نا, آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہر قسم کے ڈیٹرنس کو بلڈ اپ کرنا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان in the last 20-25 years has been made economically weak, ٹھیک ہے نا. اور اب ہمیں جو میرے خیال میں جو سب سے بڑی جو ہماری اپ ہل ٹاسک ہے پاکستان کے لیے وہ ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا. لیکن آپ کی اکانومی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس انٹرنل اسٹیبلٹی نہ ہو اور آپ کے پاس لوگوں کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر ہم ان کو اٹیک کریں گے تو ہمیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. سو آپ نے اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو بڑھانا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک ہارڈ اسٹیٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ہارڈ اسٹیٹ کے اندر کنورٹ کریں گے تو اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آئی ایم شیور آئی لیو دا یعنی کہ فلاسفیکل تھنگ ٹو ڈاکٹر صاحب, لیکن جب میں ایز اے سولجر بات کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک ہارڈ اسٹیٹ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کیپیبلٹی آپ کی سیلف میڈ ہے یا آپ بوروڈ کیپیبلٹی ہے. فار ایگزامپل کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گن ہے, کیا وہ گن آپ نے خود بنائی ہے یا آپ نے خریدی ہے؟ اور میرے خیال امریکہ ایران وار از اے کلیئر ٹیسٹیمنی آف دیٹ کیپیبلٹی. دیکھیے جنرل صاحب نے شاہد ڈرون کی بات کی, ٹھیک ہے نا, بیسکلی اٹس اے ورڈ شہید. سو جو شہید ڈرون ہے وہ ایران کوئی $30,000 کا بناتے ہیں, لیکن آپ ہیروپ جو اسرائیل سے انڈیا نے خریدا ہے وہ $5 ملین کا خریدا ہے. کیپیبلٹی وہی ہے لیکن ایک $30,000 کا ہے
اور ایک 5 ملین کا ہے. سو ٹھیک ہے اگر ایک کوئی بہت امیر ملک ہے اس کے لیے 30,000 اور 5 ملین کا فرق نہیں ہوگا, لیکن ہمارے جیسے جن کی who have struggling economies, it is very imperative کہ آپ اپنی کیپیبلٹی خود ڈیولپ کریں. اور پاکستان ایئر فورس has already embarked on it for the last 20-25 years. ہم ہر سال 5 PhD اور 10 ماسٹرز کراتے ہیں اپنے ہیومن ریسورس کو, اور ان ایریاز وچ آر آئیڈینٹیفائڈ بائی دی انجینئرنگ اور دی آپریشنل برانچ آف دی ایئر فورس. ٹھیک ہے نا. سو جب تک آپ کی اپنی کیپیبلٹی نہیں ہوگی, یو ول نیور بیکم اے اسٹرانگ اسٹیٹ ٹو ہیو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اسٹیبلٹی. اور جب وہ ہوگی تو اکانومی بڑھے گی, اور جب اکانومی بڑھے گی تو پھر ہر چیز ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو ڈیٹرنس ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ سا ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ مینٹین کرنا پڑتا ہے, ورنہ اس کے بریک ڈاؤن ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بہت سیریسلی ہوتے ہیں, ہر دفعہ ہوتے ہیں. لیکن انڈیا پاکستان کے درمیان ایک تھریش ہولڈ لیول جو ہے نا, اس کو ہم مسلسل ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ہم نے بھی کیا جب ہم نے کارگل کیا, وہ بھی کر رہے ہیں جب وہ مختلف آپریشنز کرتے ہیں. میرے خیال میں اس دفعہ انہوں نے ذرا غلط ہاتھ کر دیا, اس وجہ سے پاکستانی رسپانس زیادہ آیا. پروبیبلی ہم دونوں کے درمیان جو ہے نیوکلیئر ڈیٹرنس فنکشن کرے گا, اور اس میں ہمیں اس کو مینٹین بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ ادروائز تھریش ہولڈ لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, تو اس میں آپریشنز کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہو جائے گی. تو ایک تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں, ایئر مارشل صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اس پروسیس کو کنٹینیو رکھنا ہے, نئی ٹیکنالوجی سے اپڈیٹ ہونا ہے, اور نئی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے کہ کیسے ہم اس تھریش ہولڈ لیول میں وہ جو لمیٹڈ وار ہے اس کو فائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی میرے خیال میں ہمیں صرف اکانومی نہیں, ہمیں اپنے 3 میجر ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا پولیٹیکل سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. 75 ایئرز اور ہم ابھی بھی اپنا تجربے کر رہے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا پولیٹیکل سسٹم چاہیے. دعا کیجئے کہ اس دفعہ جو ہم تجربہ کر رہے ہیں یہ کنٹینیو رہے, اور اس سے بہتر ریزلٹس آئیں, اور گریجولی ہم ایک اسٹیبلش پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کی طرف جائیں. دوسرا, میں صرف اگر 3 پورے کر دوں, صرف دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اکانومی میں, اور تھرڈلی ہمیں ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا. انفارچونیٹلی بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, لیکن میجر کانسیپٹس جو ہیں ان سے وہ ہمیشہ بہتر زیادہ نہیں رہے. تو ہمیں, جس میں میں بھی شامل ہوں, میرے ساتھ جو ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہیں, ہم سارے اس جو پاکستان میں ایجوکیشنل ڈکلائن ہے اس کا حصہ ہیں. میں بالکل کہتا ہوں کہ بہت سارے جو PhDs ہیں جن سے کہ ان کی میٹرک کی ڈگری بھی لے لینی چاہیے, وہ میرے سگنیچر سے بنے ہیں. تو اس لیے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن ہمیں ایک بہتر ایجوکیشنل سسٹم چاہیے, اور لانگ ٹرم اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ اگر میں کہہ سکوں کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ ہماری محافظ ہیں, ترجمان جو ہے وہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے, وہ پوری قوم کی ہے. دیکھیں جب 6-7 مئی 2025 کو انہوں نے 100 جہازوں سے حملہ کیا تو ہم سب تو آرام کر رہے تھے, ایئر فورس جاگ رہی تھی. تو آرم فورسز اپنی اپنی ذمہ داریوں کے تحت, تھریٹ کے انالیسس کے تحت اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. جہاں تک ڈیٹرنس کی بات ہے, دیکھیں ڈیٹرنس یہ ایوالونگ پروسیس ہے. جب انڈیا نے میں حملہ کیا تو ہمارا جو ڈیٹرنس تھا اس کو چیلنج کیا, اس کو اوور رول کیا اور اٹیک کر دیا. ہمارا جب جواب گیا تو ہم نے اس ڈیٹرنس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا, اور انڈیا اس کو نہیں توڑ سکا. تو یہ دیکھیں یہ ایوالونگ پروسیس ہے. اب انڈیا کے دیکھیں بجٹ $90 ملین ہے, ہمارا ڈیفنس بجٹ $9 ملین ہے, 10 گنا بڑھا ہے. اور اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 15% ہم بڑھا رہے ہیں. اب آنے والے سال میں وہ $105 ملین پہ لے جا رہے ہیں. تو ہمارا تو قومی بجٹ ان کے ڈیفنس بجٹ سے کم ہے, بٹ ہم اس کو ڈالر ٹو ڈالر میچ نہیں کرتے. ہم دیکھیں اسٹریٹجی جو ملٹری بنتی ہے نا, اس میں 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے امپلائمنٹ اسٹریٹجی, ایک ہوتی ہے ڈیولپنگ اسٹریٹجی.
تو آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اپنی تھریٹ کے حساب سے اور اس پہ اسٹریٹجائز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے امپلائی کرنا ہے, جیسے ہم نے کر کے مارکا حق میں دکھایا. تو انشاءاللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کو اکنامیکلی اور ملٹریلی تو ہم پہلے ہی اسٹرانگ ہیں. تو جیسے کہہ رہے تھے پروفیسر صاحب, گریٹ پاورز, پاکستان گریٹ نیشن ضرور ہے, گریٹ پاور بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. مارکہ حق کے بارے سے آج کا سیمینار اختتام کو پہنچتا ہے. ہم اپنے اسٹیپولیٹڈ ٹائم سے ایکسیڈ بھی کر چکے ہیں. اپنے ویری ایمیننٹ پینلسٹ ایئر مارشل سعید خان, جنرل طارق رشید صاحب, اینڈ آف کورس ڈاکٹر آمنہ محمود, ڈاکٹر مجیب افضل صاحب, ڈاکٹر بلال زبیر صاحب, اور خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس تشریف لائے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ہی اس سیمینار کا اختتام ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.